अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। रिजवान अली अहमद की जानिब से सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से इस उम्मीद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। दिन का आगाज़ आप कर चुके होंगे, हम भी आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस यकीन के साथ कि हम आपके दिन को अच्छा बनाने में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। और ख़बर हमारे पास ये है कि बारिशों का सिलसिला थम गया है। मैदानी इलाकों में, जनूबी इलाकों में, इसके साथ साथ सिंध के इलाकों में अब बारिशों की पेशगोई नहीं की गई, जबकि ये कहा गया है कि मौसम की शिद्दत में इजाफा होगा, टेम्परेचर्स ऊपर जाएंगे, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होगी, स्कैटर्ड रेन हो सकती है। और रिजवान, ये वो वक्त है जिसका सबको इंतज़ार था और ख़ास तौर पे हमारे किसान भाइयों को इंतज़ार था, क्योंकि हमारी तैयार फसलें हैं, फसलों की कटाई हो रही है और ऐसे में बारिशों का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का बाइस भी बन सकता है, बिकॉज़ एग्रीकल्चरल सोसाइटी है हमारी और ये मुल्क जो ज़र मुबादला है बहुत ज़्यादा अपना एग्रीकल्चर से ही कमाता है। सो ऐसे में बारिशों का सिलसिला थम जाना हमारे लिए एक जो है वो रोशनी की किरण भी है। जहाँ हम रोशनी की किरण के हवाले से बात करते हैं, मौसम के हवाले से बात करते हैं, तो पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के हवाले से बात करते हैं, जो कि मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। और अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो बरादराना ताल्लुकात तो हैं भी और बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा जो दौरा था वो इख्तिताम पजीर हो गया और एक कामयाब तरीन दौरा रहा। और इसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का जो खुसूसी इजलास था, पहली दफ़ा सऊदी अरब में उसका इनेकाद किया गया। डिवोर्स के अलावा ये एक स्पेशल इजलास है, उसमें वज़ीर आज़म ने शिरकत की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उजागर किया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने दौरे के इख्तितामी मराहिल में एक दफ़ा फिर वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने वफ़द भेजा पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से, और तरजीही सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान को फहरिस्त में शामिल करने पर भी वज़ीर आज़म ने इज़हार तशक्कुर किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी मुलाकात में वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उन्होंने जिक्र किया जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी हफ्ते में मक्का मुकरमा में मुलाकात हुई थी उनसे, और जो इस मुलाकात में एजेंडा जिन निकात पर इत्तेफाक हुआ था उस पर बात की गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू की गई, फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से इसको मज़ीद वसअत देने के हवाले से जिन जिन शोबा जात में मज़ीद इम्कानात मौजूद हैं उनसे इस्तिफ़ादा करने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई और उनको दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। बिल्कुल जनाब, साथ में नौजवानों के हवाले से बात की गई, हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात की गई, प्री एंड पोस्ट कोविड सिचुएशन के हवाले से बात की गई। वज़ीर आज़म ने पॉइंट आउट किया कि मुश्किलात है, लेकिन हम इस्लाहात लाएंगे ताकि मिल के इन मुश्किलात का हल निकाल सके, और मिल के हल निकालना ही बेसिकली सस्टेनेबल हल भी होता है। अब ये जो दौरा है, जो एक कामयाब तरीन दौरा है, और हम देख रहे हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर शुमाइल दाऊद ने। उनसे जानेंगे कि ये दौरा कितना कारामद रहा है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस दौरे के अगर हम देखें तो डिफरेंट सेक्टर्स पे बात की गई है, हेल्थ सेक्टर हो और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, नौजवानों के हवाले से बात की गई है, और जिन जिन सेक्टर्स को टच किया गया है, और ओवरऑल आप इस टूर को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ऑब्वियसली एक ऐसा फोरम है जिसके ऊपर तमाम दुनिया से जो लीडरान हैं उनका आना होता है। चूँकि ये सऊदी अरेबिया में इसका इनेकाद हुआ था, ख़ास तौर पे आपने जिस तरह अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, इस मौके के ऊपर बहुत ही एक कम अरसे के अंदर पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ जो तबादले हुए हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आई थिंक एक तो उसकी एक कंटिन्यूएशन का हमें मज़हर जो है वो सामने देखने को मिला, विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, और वो डायलॉग डेवलप हो रहा है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ऊपर ज़ाहिरी बात है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने शिरकत की और जो डिस्कशंस थी हेल्थ के ऊपर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, उसके अलावा डेंगी, कोविड, पोस्ट कोविड एरा और रेजिलियंस, उसके ऊपर डिस्कशंस में उन्होंने शिरकत की। लेकिन जो मेरी नज़र में अहम है, चूँकि इकोनॉमिक्स इशू हमारे मुल्क के अभी इस वक्त हम उस मरहलों से गुज़र रहे हैं जिसमें हम बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो आई थिंक वो खुशाइन थी ख़ास तौर पे जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और हालिया जो इंटरेस्ट ज़ाहिर हुआ, जो विज़िट हुआ फॉरेन मिनिस्टर का सऊदी अरेबिया से, आई थिंक उसके अंदर फर्दर एक इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो इन्वेस्टमेंट, जो कमिटमेंट्स दोनों हमारे वज़ीर आज़म की
محمد بن سلمان اور ان کی طرف سے اور ان کی ٹیم کی طرف سے ہوئی ہیں. آئی تھنک وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ. تو یہ تمام چیزیں خوش آئند تھیں. اس کے ساتھ ساتھ بل اور میلنڈا گیٹس کے جو بانی ہیں ان کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوئیں خاص طور پہ پولیو ایریڈیکیشن کے حوالے سے, تو یہ تمام چیزیں پازیٹیو ہیں. تو ہمیشہ اس فورم پہ جو سائیڈ لائن میٹنگز ہیں اس سے ہمارا امیج بلڈنگ, انویسٹمنٹ کو یہاں پہ انٹرسٹ جنریٹ کرنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں آئی تھنک دے آر پازیٹیو اینڈ وی ہوپ کہ اس کے رزلٹ سے جو ہماری اسٹیبلٹی ہے اس کا جو آگے کا سفر ہے وہ آگے بہتری ہوگی. ڈاکٹر صاحب, وزیراعظم نے کل بڑا واشگاف الفاظ میں کہا کہ جو مسائل رہے ہیں ہم اس میں اپنے ریپڈ اصلاحات اور بڑی اسٹرانگ اصلاحات, اسٹرکچرل اصلاحات کی طرف گامزن ہو رہے ہیں. تو اب دنیا ہمیں امداد کی بجائے انویسٹمنٹ کی طرف آئے, یہ بہت اہم پہلو تھا اور وزیراعظم نے اس موقع پر شکریہ بھی ادا کیا. پھر جو سائیڈ لائن ملاقاتوں کا ذکر آپ نے کیا اس میں وزیراعظم نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان کا موقف اجاگر کیا 2022 میں اور 2023 میں, اور اب بھی جس طرح کی کلائمیٹ چینجز یہاں پر آ رہی ہیں پاکستان اس سے جتنا متاثر ہو رہا ہے, پاکستان کی اکانومی پہ جو بوجھ پڑتا ہے, جی اس حوالے سے وزیراعظم اپنا موقف بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے میں کامیاب ہوا ہے. جی, اس میں آئی تھنک پاکستان نے گزشتہ کچھ عرصے میں بہت لیڈ لی اور اس کا امپیٹس جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہمارے اوپر سیلاب آئے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا. اور بالکل پرائم منسٹر نے بھی اپنا ذکر, اور اس کے علاوہ جتنی بھی میٹنگز تھیں اس میں سر فہرست یہ تھا پاکستان کو ورسٹ ہٹ کنٹریز میں سے ہے, جبکہ ہم پوری دنیا میں 1% سے بھی کم ہم ڈائریکٹلی کاربن ایمیشنز کا حصہ ہیں, لیکن ہم دوسرے ان ممالک یا جو بڑے گلوبل ایمیشنز پیدا کر رہے ہیں, آبویسلی اس میں امریکہ, چین اور انڈیا ہے, تو ہم اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے. ہم اس کی رسک میٹیگیشن, اس کی تیاری میں گامزن ہے. آبویسلی کاپ کے اندر بھی ہم نے شرکت کی اور اس موقع پہ بھی پوری دنیا کو یہ اجاگر کرایا کہ پاکستان ورسٹ افیکٹڈ ہے. ہمیں اس کے لیے جو کمٹمنٹس ہیں وہ کمٹمنٹس ابھی تک اس لیول پہ نہیں آئیں, تو ہمیں وہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور پریپیئر کر سکیں اینی ڈیزاسٹرز کے لیے. صحیح. ڈاکٹر شمائل, جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, وہاں پہ کلائمیٹ چینج کا لنک ہماری ہیلتھ کے ساتھ ہے. اب ہیلتھ کے شعبے کے حوالے سے بھی بات کی گئی, اینڈ پھر بل اینڈ میلنڈا گیٹس جو فاؤنڈیشن ہے ان کے ساتھ حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی. اب پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیو ایریڈیکیشن کی ابھی بھی مہم چل رہی ہے. ایسے میں صحت کے شعبے پہ کام کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی افیکٹ ہو رہی ہیں, پاورٹی کی وجہ سے بھی افیکٹ ہو رہی ہیں, پولوشن کی وجہ سے بھی افیکٹ ہو رہی ہیں, تو مل کر دونوں ممالک کا صحت کے شعبے میں کام کرنا کتنا ضروری ہے؟ جی بالکل. اس کے اندر ظاہری بات ہے چونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو کرتا دھرتا تھے وہ موجود تھے, خاص طور پہ ٹیڈروس صاحب جو کووڈ کے اندر انہوں نے اس کی سربراہی کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ جو ڈسکشنز تھیں ان کی مدد سے ویکسینیشنز تو آلریڈی ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کمٹمنٹس جو ہیں ان کو دوبارہ سے پش کیا گیا. ڈیفینیٹلی مدر اینڈ چائلڈ کے اندر ہمارے ابھی اہداف جو ہیں وہ ابھی بھی بہت پازیٹیو نہیں ہیں, لیکن اس پہ مزید کام کرنے کا ضرورت ہے. اس کے اندر آبویسلی بات ہے کیپیسٹی بلڈنگ, اس کے ساتھ ساتھ خواتین اور ہیلتھ کیئر ورکرز کو زیادہ سہولیات دینے کی کوشش, اور ٹیکنالوجی کی مدد سے جو امپروومنٹس ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اس میں ادر پوسٹ پارٹم ہیمریج, مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹس ہیں ان کو کم کرنے کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن اور کیپیسٹی بلڈنگ. تو ان تمام جو ڈسکشنز ہیں اس کی مدد سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ فردر بھی جو کمٹمنٹس ہیں ان آرگنائزیشنز کی وہ ہمیں ملتی رہیں گی, اور پاکستان اپنے آنے والے بجٹ میں مزید بھی اس حوالے سے جو پیسے مختص کرے گا تاکہ ہم ہیلتھ کیئر کے اوپر GDP کی تناسب سے زیادہ خرچ کر کے سہولیات جو ہیں وہ ان کو میسر کرنے میں کامیاب ہو سکیں. ڈاکٹر صاحب, پریزیڈنٹ رہے آپ چیمبر آف کامرس کے, اور صنعت کاروں تاجروں کی وغیرہ نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے. جی, اب ہمارے صنعت کاروں کو تاجروں کو کیا کرنا ہے, کون سی تیاری ہے کہ ہم اس انویسٹمنٹ جس کے وعدے ہوئے ہیں معاہدے ہوئے ہیں اس کے آنے سے قبل ہم تیاری کر لیں تاکہ ہم پوری رفتار سے میکسیمم یوٹیلائزیشن ممکن کر سکیں؟ ظاہری بات ہے سب سے زیادہ جو چیز ہمیں پورے ملک کو اور تاجروں کو بھی افیکٹ کری وہ انفلیشن ہے. آپ نے دیکھا کہ ایکسچینج ریٹ اور یہ تمام چیزیں انڈیکیٹرز جو اہداف ہیں وہ ابھی کافی سٹیبلائز ہوئے ہیں.
یہ ریفارمز کی وجہ سے ہوئے ہیں. ہم IMF پروگرام کا حصہ ہیں. آخری جو اور اس میں سائیڈ لائن میٹنگز میں IMF کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ فردر بھی ایک لانگ ٹرم 3 سال کا پروگرام ہے جس میں ہم جائیں گے. اس میں ڈیفینیٹلی کچھ شارٹ ٹرم میں جو تاجر ہیں ان کو افیکٹ ہوگا, لیکن سب لوگ اسٹیبلائزیشن کی طرف اور انفلیشن کو کم کرنے کی طرف دیکھ رہے ہیں. آنے والے وقت میں ہم امید کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک اب جو آپ کا انٹر بینک ریٹ ہے, جو انٹرسٹ ریٹ ہے, اس کو شاید کم کرنے جا رہا ہے, کیونکہ انفلیشن بتدریج گھٹ رہی ہے. تو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ آنے والے 1 سے 2 سال کے اندر یہ انفلیشن 15% سے کم کی جو ایکسپیکٹڈ. 2025 میں کل اسٹیٹ بینک نے جو اناؤنسمنٹ دیا ہے, اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, اس میں مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا اور انفلیشن کو 5 سے 7% تک کہا کہ لے کے آئیں گے. جی, تو یہ تمام چیزیں ہیں, لیکن آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ریفارمز کا ابھی آغاز ہوا ہے. سب سے اہم جو ہماری لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں ان کو یا ہم نے بند کرنا ہے یا ہم نے ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے. اور اسی حوالے سے جو ہماری ڈسکشنز ہیں, بہت سے انٹرسٹڈ جو انویسٹمنٹ گروپس ہیں وہ پاکستان کے مختلف اس طرح کے جو کمپنیز ہیں, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, ان کو لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ابھی ڈیو ڈیلیجنس جاری ہے, آئی تھنک بیک اینڈ فورتھ, لیکن ایونچولی ہم مائننگ کے اندر, ایگری کے اندر اور جو بڑے ایسی کمپنیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس سے لاسز کٹ ہوں گے, اینڈ گوئنگ فارورڈ اس کا جو امپیکٹ ہماری انفلیشنری امپیکٹس ہیں ان کو ہم کرٹیل کرنے میں کامیاب ہوں گے. صحیح ہو گیا ڈاکٹر شمال. جہاں پہ ہم صنعت کاروں کے حوالے سے آپ سے جان رہے ہیں, وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں پاکستان کا بہت زیادہ تعداد میں سکلڈ لیبر ہے. اب ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ جدید ٹیکنالوجی اور فنی تربیت کے ذریعے ہم مہنگائی پر, یہ جو انفلیشن ہو رہی ہے, اس پہ قابو پا سکتے ہیں. تو اب یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے, سکلڈ کرنا لوگوں کو, تاکہ اگر دونوں ملکوں کا کولیبریشن ہو رہا ہے تو یہاں سے سکلڈ لیبر, صرف ہم دیکھیں سعودی عرب میں نہیں, پوری دنیا میں سکلڈ لیبر جو ہے ان کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس پر کام کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ بہت, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ کو اجاگر کیا. 1.6 ملین کے قریب ہمارے اس وقت وہاں پر ظاہری بات ہے لوگ ہیں, لیکن وہ زیادہ انسکلڈ یا لوور سائڈ پہ ہیں. پاکستان کے اندر بہت کیپیبلٹی ہے, پوٹینشل ہے, لیکن ہم اگر ان کو گروم کر کے بھیجیں تو نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ باقی دنیا میں پوسٹ کووڈ بہت زیادہ شارٹیجز ہیں مین پاور کی. تو اس میں ہم جو زیر مبادلہ ہے, ہم دیکھیں کہ ایکسپیٹس کے جو پیسے ہم پاکستان کی ایک بہت بڑا ستون ہے جس کے اوپر ہماری جو اس وقت معیشت کے جو چیلنجز ہے اس کو ہم نے اوورکم کیا. آئی تھنک اس میں بے بہا انکریز ہو سکتا ہے. اس میں بلو کالر جابس, چاہے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جرمنی, فرانس, ایون جاپان, ان تمام ممالک میں اشد ضرورت ہے. تو ہم آئی تھنک کہ ملکی لیول کے اوپر دونوں نجی اور پبلک دونوں اگر مل کے گروم کریں ہمارے مین پاور کو, تو ہمارا جو زر مبادلہ ہے وہ فردر انہینس ہو سکتا ہے. یہ 25 بلین سے ہو سکتا ہے کہ 50 بلین کی طرف ہم چلے جائیں, لیکن اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا. ہمارا مقابلہ بہت سے اور ممالک سے ہے, بنگلہ دیش, انڈیا, اور وہ لوگ جو ہیں اس میں ہم سے آگے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو امپروو آن دس. اس کے لیے تو جب بھی امپروومنٹ کی بات ہوتی ہے تو ایکسپورٹس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایکسپورٹس ہم بڑھائیں گے تو زر مبادلہ ہمارا آئے گا. اور ایکسپورٹس میں ہم دیکھتے ہیں اب تو پاکستان کو الحمدللہ آئی ٹی سیکٹر میں اتنی سپورٹ مل گئی ہے کہ ہمارے تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو کہ سروسز دے رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں یا پھر ای کامرس میں حصہ لے رہے ہیں. تو اب ایکسپورٹس میں اور سروسز ایکسپورٹ میں پرائیورٹی کن سیکٹرز کی ہونی چاہیے؟ اب ہمارا یورپی یونین کے ساتھ آلریڈی GSP+ کا معاہدہ موجود ہے. اب گلف کی طرف بھی اگر ہمیں ترجیحی بنیادوں پر سرمایہ کاری اور ایکسپورٹس کے حوالے سے ایک فہرست مل جاتی ہے. دیکھیے, ابھی تک ہمارے ایکسپورٹس میں جو سر فہرست رہی ہے وہ ٹیکسٹائلز, میڈ اپ پروڈکٹس اور یہ رہی, اور بالکل آئی ٹی ایک ابھرتی ہوئی چیز ہے. آلدو اس میں اچھے سٹرائڈز ہوئے, لیکن اگر ہم ریجنل سطح پہ دیکھیں ہم بہت سے ممالک سے آگے ہیں, لیکن آبویسلی ایک بڑے سطح پہ انڈیا سے ہم بہت پیچھے ہیں. بہرحال اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے. ڈیفینیٹلی ٹیکسٹائلز اور اس طرح کے جو اور لیدر پروڈکٹس ہیں, GSP+ کے جو پورے HS کوڈز ہیں, ان تمام کو ہم یوز نہیں کر رہے, یوٹیلائز نہیں کر رہے. ابھی بھی ہماری 80% جو ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین کے اندر کے علاوہ UK اور US کے اندر جا رہی ہیں. تو اس کو ابھی بھی بہت سے ممالک کے اندر ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ایکسپورٹ پوٹینشل کو بڑھانے کی جو سب سے بڑی ہرڈل ہے وہ
انرجی ہے. انرجی کی کاسٹ جیسے جیسے بڑی ہے, اور وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ ہماری ایفیشنسیز بہتر نہیں ہوئیں, ہمارے لائن لاسز نہیں بہتر ہوئے, تو وہ جو اثر ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے. تو یہ بہت ضروری ہے, اور آئی تھنک یہ ترجیح بھی ہے حکومت کی کہ انرجی کو وہ جو لاسز ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے آؤٹ پٹس اور ایفیشنسیز بہتر ہوں, اور لاسز کو کٹ کریں, اور اسمگلنگ اور یہ تمام چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں ہماری انڈسٹریل آؤٹ پٹ کو اور کمپٹیٹیو ان کی ایڈوانٹیج کو, وہ انہینس ہوگی تو ہمارے ایکسپورٹس بڑھ سکیں گے. Having said that, regional connectivity with Afghanistan, with Central Asian ممالک, ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ بھی ایک بہت پوٹینشیل پاسبلٹیز ہیں, although گورنمنٹ ابھی کوشش کر رہی ہے, بٹ دوسری طرف سے انڈیا کی طرف سے بھی مارکیٹ کو کھولنے کی, تاجروں کی طرف سے. ابھی حالیہ جب پرائم منسٹر واز ان کراچی, آئی تھنک تمام جو تاجر ہیں ان کی طرف سے, جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے یہ سامنے آیا کہ وی آر انٹرسٹڈ دیٹ وی شوڈ اوپن اپ مارکیٹس اینڈ کمپیٹ ود ناٹ اونلی سینٹرل ایشیا اینڈ آل دیز بٹ آلسو ود انڈیا. تو اس سے ہماری جب نئی منڈیاں کھلیں گی, جو ریجنلی کنیکٹیوٹی بڑھے گی, تو ہمارے لیے ایکسپورٹ کے جو نئے اہداف ہیں وہ ہم حاصل کر پائیں گے. بالکل, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کام بھی کریے, چاہے توانائی کا سیکٹر ہو, چاہے وہ ایکسپورٹس میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا ہو, کیونکہ کوالٹی ایشورنس پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ ایک دفعہ کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے تو دوبارہ بھی وہ آتا رہے جب ہم اپنی کوالٹی کو پروو کریں گے مارکیٹ میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کاٹن ہو یا ایسی چیزیں ہوں جو کہ پہلے صرف بنگلہ دیش کا ہم دیکھ رہے تھے بہت بوم ملا, وہ پاکستان کی طرف بھی آ رہا ہے, اور یہ ایک ہم تمام لوگوں کے لیے, تمام پاکستانیوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. سو ایسے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ چیمبر آف کامرس سے بھی آپ کا تعلق رہا, آپ اس لینس میں بھی دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. اس طرح کے دورے اب پوسٹ الیکشنز, نئی گورنمنٹ ہے, کتنا ضروری ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ مزید مستحکم ہو رہے ہیں. کتنا یہ امپورٹنٹ ہے ہمارے اکنامک سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے, ہمارے جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا ان دوروں کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, بالکل, میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس فورم پہ جو لیٹرل میٹنگز ہیں اس میں آپ کا امیج بلڈنگ بھی ہوتی ہے. دوسری, بہت سے لوگوں کے جو تحفظات ہوتے ہیں ہمارے بارے میں, ظاہری بات ہے جب آپ کے ملک کے جو لیڈران ہیں وہ وہاں جا کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے ہمارے یہ امپیڈیمنٹس جو ہیں ان کے اوپر ہم نے کام کر دیا ہے, اپنا ریزالو شیئر کرتے ہیں, اور ہم گوئنگ فارورڈ ہم ان ریفارمز کی مدد سے اپنے نئے اہداف حاصل کریں گے. تو اس سے وہ امیج بلڈنگ ہوتی ہے, اور جو تحفظات ہیں دور ہونے کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے چانسز انہینس ہوتے ہیں. Having said that, there are many stages, اور definitely I think that these will definitely lead into increasing our foreign direct investment. ہمیں جی ڈی پی بڑھانے کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ ہر صورت چاہیے. ڈیفینیٹلی مڈل ایسٹ میں سے سعودی عربیہ, یو اے ای اور چائنا تو آلریڈی ہمارے وہ ممالک ہیں جو ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس فورم کے اوپر مزید میٹنگز کے ذریعے ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم اٹریکٹ کر سکیں گے, اسپیشلی ان دا لینس آف SIFC, بیکاز امپیڈیمنٹس اور جو مشکلات ہیں ہم وہ دور کرتے جا رہے ہیں, جس سے لوگ جو ہیں ان کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے, وہ ٹرسٹ بھی بڑھ رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم بارہا یہ کہہ چکے ہیں ڈاکٹر شمائل کہ حکومت اس کا کام ہے سہولیات فراہم کرنا, نئی راہیں تلاش کرنا. اب حکومتی سطح پر معاہدے تو ہو رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر, یہ کتنا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہمارا جو بزنس مین ہے, ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے, وہ تیار ہے کہ ہم ان پرائیویٹ سیکٹر کو خود اپروچ کریں؟ ایگزیکٹلی, لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے, جو حکومت کوشش کر رہی ہے, وہ یہی ہے کہ جو ہرڈلز ہیں یا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہیں, آسانی پیدا ہو, ون ونڈو سولوشنز آئیں اور آسانیاں پیدا ہوں, اور جو باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے ان کو یہ کانفیڈنس ہو کہ اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ریپیٹریٹ کر سکتے ہیں اپنے پروفٹس. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ذکر کیا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کے اندر موجود ہے, ان کو بھی ہمیں ون کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایکسیس ٹو کیپٹل ہو, اور ان کو یہ احساس ہو کہ حکومت جو ریفارمز کر رہی ہے اس میں سسٹینیبلٹی ہے. آئی تھنک کہ یہ ایک حکومت کا اور تمام جو سامنے چیز آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو بھی ابھی رول آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پہلے ایک تھیم تھی کہ جس سسٹینیبلٹی نہیں تھی, کنٹینیویشن نہیں تھی, تو وہ کنٹینیویشن ان کو کانفیڈنس دے رہی ہے, اور اسی سے ہم امید کر رہے ہیں کہ بیرون ملک کے علاوہ ڈومیسٹکلی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم بڑھا سکیں گے, تب وہ بہتری آئے گی. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا, پرائم منسٹر ہیز اگین اینڈ اگین سیڈ دس
کہ حکومت کا کام یعنی بزنس کرنا نہیں ہے، اور یہی آئی تھنک از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ 2 to 3 years گوئنگ فارورڈ دا ریفارمس، جس میں حکومت بہت سے ایکٹیویٹیز جس میں وہ انوالو تھی اس سے باہر نکلتی جائے گی اور پرائیویٹائز کرتی جائے گی، جس سے آؤٹ پٹس بھی بہتر ہوں گے، ایفیشنسیز بہتر ہوں گی، اور کانفیڈنس بہتر ہوگا، اینڈ جو باہر کے انویسٹمنٹ اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے وہ انکریز ہوگی. بٹ سسٹینیبلٹی کے لیے کنٹینویشن از امپورٹنٹ. اور خاص طور پہ آئی تھنک کوئی ریگولیشن آف پالیسیز بھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی سعودی عرب پہ جا رہا ہے، بہت کام کر رہا ہے، انویسٹ کر رہا ہے، اور پھر لوگوں کا ٹرسٹ بھی بلڈ ہو رہا ہے، وہ وہاں پہ بھی انویسٹ کر رہے ہیں. Exactly, because Saudi Arabia under the leadership of Mohammed bin Salman is also going towards new vision, new directions, and obviously they are now the leading in Middle East. تو اس وجہ سے وہاں پہ بہت کموشن ہے، بہت ایکٹیویٹی ہے، پوری دنیا سے انویسٹمنٹ اور کنسلٹنٹس وہاں موجود ہیں، تو وہ اپنی جگہ ایک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جے وی کریٹ کر کے پاکستان کے اندر ایگری، مائننگ، اور obviously ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ مائننگ کے اندر بھی سعودی عربیہ کا بھی انٹرسٹ جنریٹ ہوا ریکودک کے حوالے سے. ہمارے مائننگ کے ریزروز ابھی بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور اس میں خاص طور خواہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر شمائل داؤد، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور بہت اہم موضوع تھا جس پر بات کر رہے تھے ہم، اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ اس بار، وہاں پر امیر کویت سے ملاقات ہوئی، مختلف پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز کے سی ای او سے ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے آرگنائزیشنز کے جو سربراہان ہیں ان سے ملاقات ہوئی. پھر وزیر اعظم نے مختلف فورمز میں جو ڈسکشن فورمز ہیں ان میں شرکت کر کے پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں پر جو حکومت کر رہی ہے پاکستان میں، وہ بزنس کمیونٹی ہے، وہ ایکسپورٹرز ہیں، وہ سروسز فراہم کرنے والے ہیں، یا پھر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پروسیس پر ٹرسٹ کرے، تھوڑا سا انتظار کرے، جو ریفارمز ہیں ان میں حکومت کا ساتھ دے، کیونکہ شکایت تو شاید سبھی کرتے ہیں، لیکن جب پروسیس کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں ساتھ دینا تھوڑا سا مشکل وقت ہوتا ہے. تو یہ مشکل وقت اگر ہم کاٹ دیں گے تو پھر انشاءاللہ ترقی کی راہیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں. بالکل جناب، جو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے یہ ٹف ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ سسٹینیبل بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ایمان اتحاد تنظیم، سیاست اور خدمت، قومی وحدت بے مثال، پیار دردمندی درگزر، ہے مذہبی ہم آہنگی با کمال، مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج. یہ ہے میرا، آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان. اس پورے گاؤں میں ایک ہزاری تھی جو سب سے حسین، سب سے خوبصورت. بریک کے بعد واپس آئے ہم، اور آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، اور انسان نہ صرف انسانیت کی خاطر بلکہ وہ تمام مخلوقات کی خاطر احساس رکھتا ہے، اور پھر اس احساس کی وجہ سے ان کی مدد بھی کرتا ہے. بالکل جناب، جہاں ہم مدد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کی پولیس ہمیشہ انسانوں کی تو مدد کرتی نظر آئی ہے، لیکن خاص طور پہ ٹریفک پولیس جو ٹریفک کے روٹس کو بحال کر رہی ہوتی ہیں، انہوں نے ایک زخمی کتے کو بچایا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے اس کو بہت سراہا بھی گیا ہے، اور ہمیں ایسی چیزوں کو سراہنا چاہیے بھی رضوان، کیونکہ ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں انسانی حقوق کے، وہاں پہ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور ہر زیرو درد محسوس کرتی ہے. کسی کا بھی اگر آپ درد کم کر رہے ہیں تو آپ ایک عظیم کام کر رہے ہیں. اس عظیم کام کے حوالے سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سڑک پر اکثر اوقات جانوروں کا حادثات سے دوچار ہو جانا معمول کی بات ہے.
لوگ عموماً ایسے حادثات کو اہمیت دیے بغیر گزر جاتے ہیں، لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں جذبہ ہمدردی عام افراد سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ راولپنڈی ٹریفک پولیس کے اہلکاروں نے ریس کورس کے پاس گاڑی کی ٹکر سے شدید زخمی ہونے والے کتے کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے مخلوق خدا سے ہمدردی کا ثبوت دیا۔ فوری طور ہم نے اٹھایا ہے، یہ ہمارے دفتر کا جو چھوٹا صفائی والا ہے اس کو پیچھے بٹھایا ہے، اس کو پیٹی میں ہم نے ڈالا ہے اور ہمارے انچارج جو ہیں عمیر صاحب ان کو بتایا ہے اور ہم اس کو ڈاک سینٹر میں لے گئے ہیں، وہاں سارے اس کو جو انجیکشن لگایا ہے اور ساتھ انہوں نے دوائی بھی دی ہے۔ پولیس اہلکاروں نے زخمی ہونے والے کتے کے لیے نہ صرف دوائی اور انجیکشن کا بندوبست کیا بلکہ اسے ہلدی ملا کر دودھ بھی پلایا۔ یہ خدا کی مخلوق ہے اور روڈ پہ یعنی کہ جب ہمارے سامنے ایک ایسی چیز پڑی ہو تو اس میں میرے خیال کے مطابق کسی بھی انسان کو یعنی کہ یہ سٹیپ لازمی لینا چاہیے، اور میرے خیال کے مطابق جو آئی جی صاحب کا جو یہ ویژن ہے کہ اس میں ہم نے جانوروں کے لیے کام کرنا ہے، تو اس میں یعنی کہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ مخلوق خدا سے محبت ہی خدا شناسی کی طرف پہلا قدم ہے، خدمت خلق کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ جی جناب، آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح جانوروں کی مدد کی جاتی ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے، اور ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ رضوان ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جو جانور روڈ پہ پڑے ہیں یا خدا نہ خواستہ جب گاڑی لگتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہم بھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ جانور وہاں پہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، تو ایسے ایکٹس ہم تمام لوگوں کو پرووک کرنے کے لیے ہیں کہ ہم نے باہر نکلنا ہے، ہیلپ کرنی ہے، ٹریفک کو روکنا ہے تاکہ ہم ان جانوروں کو یا کوئی بھی انسان بھی اگر مشکل میں ہے تو اس کی مدد کر سکیں۔ بالکل، اور یہ وہ واحد وقت ہے جب انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے انسان ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور انسان کو جیسے ہم نے بالکل آغاز میں کہا کہ صرف درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، یہ احساس ہی کر سکتا ہے کسی کا، اور بغیر کسی تخصیص کے کہ کون کیا ہے، جاندار ہے تو اس کی مدد کرنی ہے۔ بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے ایک اور نامور کھلاڑی کی جس نے گولف میں اپنا نام پیدا کیا ہے اور گولف میں جو امیجر کیٹیگری ہے اس میں یہ اعزاز جیتا ہے۔ ہم بات کریں برکھا اعجاز کی۔ جی جناب، برکھا اعجاز کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے، اور خواتین کی کیٹیگری میں دیکھا جائے تو ابھی تک یہ نمبر 1 فیمیل گولفر ہے، اٹ از سم تھنگ ریئلی ہیوج، اور 2023 میں یہ نمبر 1 فیمیل گولفر آئیں اور ابھی تک یہ نمبر 1 فیمیل گولفر ہیں۔ برکھا اعجاز نے آج ہمیں صبح پاکستان میں جوائن کیا ہے، تو سب سے پہلے تو برکھا آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می، اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آج آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ برکھا آپ کو مبارک ہماری طرف سے بھی۔ گولف کا کب سے آغاز کیسے کیا؟ شوق تھا یا انسپائر ہو کے کہ نہیں میں بھی کر سکتی ہوں؟ میرے فادر جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری ساری فیملی جو ہے کوئی کوالٹی ٹائم سپینڈ کرے، تو انہوں نے ہمارے اوپر گولف سٹارٹ کیا 2013 میں، جب میں 12 ایئرس کی تھی۔ 2013 سے سٹارٹ کیا اور پھر 2023 میں آپ نمبر 1 فیمیل گولفر قرار پائی۔ 10 سال کا یہ جو سفر ہے اس میں کتنی محنت کی؟ جی آبویسلی ہر سپورٹ کھیلنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے اس کے لیے بھی بہت زیادہ محنت کی ہے۔ اسکول سے پہلے بھی جاتے تھے گولف کھیلنے کے لیے، اسکول کے بعد بھی گولف کھیلتے تھے، تو بہت زیادہ پریکٹس ہم نے کی ہے اس کے لیے۔ تو برکھا یہ جو 10 سال سفر ہے اس میں گولف کھیلنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ ذرا مشکل گیم بھی ہے، فوکس بھی رکھنا پڑتا ہے، پھر آپ کو چونکہ ساری کیلکولیشنز کرنی پڑتی ہیں۔ کون ہیلپ آؤٹ کرتا تھا برکھا کی؟ ٹریننگ کون کرواتا تھا برکھا کو؟ ٹریننگ شروع میں تو ہمارے اپنے جو کلب کے کیڈیز وغیرہ ہوتے تھے ان سے ہی ہم ہیلپ لیتے تھے، پھر ہمارے پیرنٹس نے ہمیں 2 دفعہ اکیڈمیز کے لیے خود بھیجا US، ادھر سے ہم نے کافی ہیلپ لی اور ہم نے سیکھا ان کی طریقے، وہ جیسے گولف کھیلتے ہیں، ساری اسٹریٹجیز جو وہ یوز کرتے ہیں، تو وہ ہم نے خود پھر اپنے گیم میں یوز کیے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ وہ بہتر ہماری گیم ہو رہی ہے۔ اب تو آن لائن بھی اتنے زیادہ آپ کو ویڈیوز وغیرہ مل جاتی ہیں جس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔
پرکھا تو مجھے یہ بتائیں کہ آخر آپ نے کیسے ہیلپ لی، خاص طور پہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گولف کی پریکٹس کرنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذرا مہنگا شوق ہے۔ جی پاکستان میں تو اتنا مہنگا نہیں ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ابھی تھوڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم جب سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو کافی مطلب افورڈیبل تھا، ہر کوئی کھیل سکتا ہے، کیونکہ اسپیشلی ہمارے لیڈیز کے لیے انہوں نے ہر جگہ گرین فیس فری کیا ہے، تو لیڈیز جہاں بھی مطلب کھیلنا چاہتی ہیں تو وہ وداؤٹ کاسٹ بس اپنا گولف کٹ لے آئیں اور وہ کھیل سکتی ہیں۔ تو اس نے بھی ہمیں کافی رولنگ نے بھی ہمیں کافی ہیلپ کیا کہ ہم اسلام آباد میں، کراچی میں وداؤٹ کاسٹ کھیل سکتے ہیں۔ لیجیے جی، یہ برکھا نے تو بڑی زبردست نیوز سنا دی ہے۔ وہ تمام خواتین جو گولف کھیلنا چاہتی ہیں، گولف سیکھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے اپرچونٹی موجود ہے۔ گولف کھیلیے، گولف سیکھے۔ تو برکھا، 63ویں نیشنل ایمیچر گولف چیمپئن شپ، تھوڑا سا اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، کتنی خواتین تھیں، کتنا سخت مقابلہ تھا، سب سے ذرا ٹف ٹائم کس نے دیا آپ کو؟ یہ اسلام آباد میں ہوا تھا، مرگلہ گرینز گولف کلب میں۔ تو فرسٹ ڈے پہ بارش بہت زیادہ ہوئی تھی اور ہیل سٹارم بھی تھا، تو میرے خیال میں سے تو سب سے ٹف ٹائم ہمیں بارش نے دیا، کیونکہ کورس بہت ویٹ تھا اس کی وجہ سے، اور وہ ہے بھی مرگلہ ہلز کے پاس، تو وہ بہت سلوپی اور سلپری بھی ہو گیا تھا۔ باقاعدہ لیڈیز کافی زیادہ تھی اس دفعہ، پلیئرز قطر سے بھی آئی تھی پلیئر، اور ہم نے مطلب بڑا ٹف کمپٹیشن تھا، بہت انجوائے کیا۔ اور مجھے میری سسٹر پاکستان نمبر 2 ہے رمشا، اس نے بھی مجھے ٹف ٹائم دیا۔ بقایا پلیئرز بھی ہیں، ہمنا اور دانیہ، وہ بھی ہم سب پاکستان ٹیم میں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا کمپٹیشن رہا ہمارا۔ اچھا، بیسکلی جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں گولفر، فیمیل گولفرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ خوش آئند بھی ہے، لیکن ہم ایسے میں دیکھتے ہیں کہ جب بچے ہوتے ہیں اسکول کالجز میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس میں فیمیلز کم ہوتی ہیں جو کہ گولف کی طرف آتی ہیں۔ آپ کو کیسا ایکسپیرینس رہا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، اور پھر آپ کیا کرتی تھی جب فرینڈ سرکل جو ہے اوبویسلی یہ گیم نہیں کھیلتا ہوگا، تو پھر کیسے جو ہے ان کے ساتھ اپنی شیئرنگ اور گاسپس کیسے ہوتی تھی، یا آپ کے فرینڈ سرکل میں بھی تھیں گولفرز؟ میری فرینڈ سرکلز میں تو کوئی گولفرز نہیں تھی، وہ تو مجھے یہی کہتے تھے کہ مطلب بہت بورنگ سپورٹ ہے اور تم بہت بیزی رہتی ہو، لیکن جب آہستہ آہستہ میرا گیم اچھا ہوا تو پھر وہ لوگ بھی سپورٹ کرتے رہے، انکریج کرتے رہے، اور بہت اچھا لگتا تھا ان کا سپورٹ، تو آئی ایم ویری گریٹفل فار دیم۔ آپ کے جیکٹ پر جو بہت سارے ہمیں تمغے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے جو بیجز ہیں، تھوڑا سا بتائیے گا اس دوران کتنی 10 سال میں چیمپئن شپس رہیں، کتنے ایونٹس کھیلے اور کتنے جیتے، کون سے ایونٹس میں کوئی یادگار چیز جو پرکھا بتانا چاہیں ہمارے ناظرین؟ میرے لیے سب سے یادگار ایونٹ تھا اس سال کا ایشین گیمز۔ وہ فرسٹ ٹائم ہم اتنے بڑا ایونٹ کھیل رہے تھے، اور کیونکہ ہم ایمیچرز ہیں، وہ پرو ایونٹ تھا، تو اس کے لیے پاکستان وومنس گولف کی فرسٹ ٹائم سلیکشن ہوئی ہماری رینکنگ کی وجہ سے، تو وی آر ویری گریٹفل فار پی جی ایف، انہوں نے ہمیں مطلب ہیلپ کیا، بھیجا، اور ہم ادھر گئے، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، ہم ادھر ورلڈ نمبر 1 سے ملے، تو اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس، وی لرنڈ اے لاٹ، اور اچھی پرفارمنس بھی رہی اس میں، تو آئی ایم ہیپی فار دیٹ۔ اچھا پرکھا، یہ بتائیے گا، بلکہ یہ بیج بھی کافی زیادہ ادھر ہی ہم نے ایکسچینج کیے بقایا ٹیمز کے ساتھ۔ صحیح، دیٹس ریئلی امیزنگ۔ پرکھا یہ بتائیے گا کہ گولف جیسا کھیل جنٹل مین گیم کہا جاتا ہے اسے، پھر اس میں مردوں کی تعداد زیادہ ہونا اور خواتین کی ایز کمپیئر ٹو میلز کم ہونا، بینگ اے فیمیل کیسا فیل کرتی ہیں آپ؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ فیمیلز بہت کم یا تو کھیلوں کے میدان میں بہت کم ہوتی ہیں، یا تو اس طرح کی گیمز میں تو ہوتی بہت کم ہے، تو بینگ اے فیمیل کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو جب آپ کسی کو بتاتی ہیں کہ میں گولفر ہوں، تو کیا ری ایکشن آتا ہے لوگوں کا؟ سب سے پہلے تو وہ کافی شوق ہو جاتے ہیں کہ مطلب پاکستان میں وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اتنے زیادہ ایتھلیٹس گولف کھیلنے میں، پر آئی تھنک
میری امیجیٹ فیملی اور میری باقی فیملی بھی بہت پراؤڈ ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. وہ سب کو بتاتے ہیں کہ ایسے ہماری فیملی میں بھی ایک گولف پلیئر ہیں. تو آئی وڈ انکریج مینی پیپل ٹو اسٹارٹ گولف, اسپیشلی لیڈیز اینڈ ینگ گرلز, بیکاز یہ ایک بہت اچھا اسپورٹ ہے. آپ کو لائف کے بارے میں بھی بہت سکھاتا ہے, آپ کو پیشنس, پرسیویرنس اور یہ سب کچھ ہیلپ کرتا ہے, جو آپ کو لانگ رن میں بھی زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے. تو اپنا فیوریٹ اسٹروک تو بتائیں کون سا ہوتا ہے؟ آپ جو پہلا اسٹروک کھیلتی ہیں یا پھر جب بال کو پٹ ان کرنا ہوتا ہے وہ ذرا اچھا ہوتا ہے؟ کیلکولیشن, میتھمیٹیشین بننا پڑتا ہے اس کے ساتھ, آپ کو میٹرز, ہوا کی رفتار, ڈائریکشنز, سب کچھ کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے. جی بالکل, میرا سب سے فیوریٹ شاٹ جو ہے وہ ڈرائیور شاٹ ہے, کیونکہ میں کافی لمبا مارتی ہوں اس کو. اور پٹنگ بھی مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں آئی فیل بہت زیادہ کیلکولیشن ہوتی ہے. آپ کو سلوپ ریڈ کرنا پڑتا ہے, آپ کو گرین کی کٹنگ ریڈ کرنی پڑتی ہے, آپ کو انڈیولیشنز دیکھنے پڑتے ہیں. اور جی بالکل جیسے آپ نے کہا, بالکل ٹھیک, ہوا بھی چیک کرنی پڑتی ہے کہ ہوا ہیڈ ونڈ ہے کہ ٹیل ونڈ ہے, جس سے آپ کی بال افیکٹ ہو سکتی ہے. رین سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے, بال تھوڑی کم ڈسٹینس بھی جاتی ہے اور پھر جب گرین پہ یا گرتی ہے وہ سلپ کرتی ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا شاٹ کھیلتے ہیں. پرکھا, تو یہ بتائیے گا کہ اب آگے کس ایونٹ کی تیاری کر رہی ہیں اور کتنی دیر پریکٹس کرتی ہیں روٹین میں؟ میں روٹین میں کوشش کرتی ہوں کہ 5 to 6 hours a day 5 to 6 times a week پریکٹس کروں. اور ابھی تو فی الحال ہمارا کوئی ایونٹ پاکستان گولف فیڈریشن کی طرف سے انوائٹ نہیں آیا, لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ پی جی ایف اس دفعہ ہمیں کافی زیادہ ایونٹس کے لیے بھیجیں, کیونکہ ایکسپیرینس سے ہی ہمارا گیم اچھا ہوگا اور جتنا ہمیں ایکسپوجر ملے گا اتنا ہی ہماری آئی ایم ہوپ فل کہ ہم باہر بھی بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے میڈلز اور ٹرافیز بھی لے کے آ سکتے ہیں. اچھا پرکھا, پاکستان میں گولف آپ کھیلتی ہیں, تو پاکستان میں گولف کھیل اس کو دیکھنا یہ ایک الگ, جس کھیل میں آپ خود ہوتے ہیں وہ ایک الگ چام ہوتا ہے اس کو دیکھنا, لیکن اس کے علاوہ اور کون سا کھیل پسند ہے پرکھا کو جو دیکھتی بھی ہیں اور شوق بھی رہا کہ میں اس میں بھی تمام آزمائی کر سکتی ہوں اور میں بھی اس میں بھی اچھا پرفارم کر سکتی ہوں؟ اسکول کی ایج میں تو میں فٹ بال کھیلتی تھی اور بیڈمنٹن اپنے فرینڈس کے ساتھ اسکول کی ایج میں, لیکن میں نے اس کو مطلب ٹورنامنٹس وغیرہ نہیں دیکھے. بقایا ہم اپنے کرکٹ کے ٹورنامنٹس بہت انجوائے کرتے ہیں. ابھی ہمارے وومنس کے کرکٹ کے ٹورنامنٹس بھی رہے ہیں, تو وہ بھی میں کبھی کبھی جب ٹائم پریکٹس سے اور اپنی یونیورسٹی سے ٹائم ملتا ہے تو کبھی کبھی دیکھ لیتی ہوں. کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ فٹ بال بھی کھیلتی تھی, کرکٹ بھی انجوائے کرتی ہیں, تو موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم کوئی اور گیم بھی جو ہے اپنی لائف میں انکلوڈ کریں گے. ابھی 5-6 سال تو ہیں وہ ہم گولف کھیلتے ہیں, پھر ٹیبل ٹینس کی طرف چلے جائیں گے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا بھی کچھ ایسا پلان ہے کہ ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں, یا اسی گیم کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں جو ہے مزید چیمپئن شپ ٹرافیز جو ہے اپنے نام کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں, میں نے تو مطلب جتنا ایکسپلور کرنا تھا وہ ہو گیا. ابھی میں انشاءاللہ گولف میں ہی فل فوکسڈ ہوں. سائڈ سپورٹس تو ہر سپورٹ کے لیے اچھے ہوتے ہیں, آپ ایز اے ہابی باقاعدہ سپورٹس کھیلیں تو وہ میں ضرور کھیلوں گی, لیکن میرا مین فوکس گولف ہی رہے گا, کیونکہ میرا ڈریم ہے کہ میں انشاءاللہ عن قریب اس سال کے اینڈ تک پروفیشنل ٹرائلز دوں اور پھر پاکستان کی فرسٹ فیمیل پروفیشنل بنوں. اچھا پرکھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا کوئی غلط فہمی ہے کہ گولف کے لیے آپ کو فٹنس اتنی ذرا ضروری نہیں ہے, آپ نے کھڑے ہو کے اسٹروک کھیلنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بال کو فالو کرتے جانا ہے, آپ نے 4 اسٹروکس کھیلنے ہیں اور پار سکور آپ نے پار کرنا ہے. تو کیا یہ صحیح مت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے آسان کھیل بھی ہے, اس کے لیے فٹنس بھی نہیں چاہیے آپ کو اتنی زیادہ. یہ میں آئی ڈس ایگری ود دس, بیکاز گولف میں ایک تو آپ کو اسٹیمینا سب سے ضروری ہے, کیونکہ 4 to 5 hours آپ کی واک ہوتی ہے
اور آپ کا مینٹل فٹنس بھی بہت ضروری ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا اپنا فوکس رکھنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا مطلب فٹنس نہ ہو تو فوکس بھی پھر نہیں رہتا. اور دوسری بات آج کل کے سپورٹ میں جتنا ٹیکنالوجی کے ساتھ باہر کے ملک میں بھی ہم نے سیکھا ہے کہ آپ کے سوئنگ کی سپیڈ کے لیے آپ کی فٹنس اور آپ کا مطلب ٹریننگ ضروری ہے کہ آپ کو ایزیلی ہیلپ کریں کہ شاٹ مارتے ہوئے اور کنسسٹنٹ آپ اس میں رہیں اور زیادہ اسٹریٹ اور جیسے مطلب آپ بال کو کرو کرنا چاہتے ہیں ویسے کرو ہو. پرکھا یہ تو ہم نے آپ سے جانا آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے، لیکن گولف نے آپ کی پرسنل لائف میں کس طرح آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، ڈیسیجن میکنگ میں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ میں کس طرح آپ کو لگا کہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے گولف آپ کو؟ جی بالکل، گولف ایک سب سے پہلے آپ کو سکھاتی ہے پیشنس. تو مطلب کیونکہ آپ کو اس سے جب غلط شاٹ لگتی ہے گولف کے دوران تو آپ کو اس کو سہنا پڑتا ہے. تو ایسے لائف میں بھی جب کوئی چیز آپ کو جلدی ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی اور تو اٹس ٹاٹ می پیشنس اور پرسیویرنس اور مطلب غصہ کنٹرول کرنا بھی گولف نے سکھایا ہے. اور اٹس اے جینٹل مین اسپورٹ تو آپ کو بہت طور طریقے رسپیکٹ، کیونکہ گیم کو جب آپ رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں. تو ایسے مطلب زیادہ تر گولفرز بہت میں نے جو دیکھے ہیں بہت رسپیکٹیبل ہوتے ہیں، بہت ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، پھر بقایا بھی وہ لائف میں ہیلپ کرتے ہیں کہ ایسے ہی آپ اپنے وہ رکھیں. بالکل صحیح پرکھا، بہت شکریہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ایک دفعہ پھر آپ نے یہ ٹائٹل جیتا ہے نیشنل 63ویں نیشنل ایمیچر گولف چیمپئن شپ اور 2000 تک آپ نمبر 1 گولفر ہیں پاکستان کی. تو ناظرین آپ پرکھا کی گفتگو سن رہے تھے اور سب سے اہم چیز یہ ہے جو انہوں نے کہا کہ آپ اگر غلط سٹروک کھیلتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو سہنا پڑتا ہے کہ آپ نے غلط سٹروک کھیلی ہے. اب دوسرا اپنا سٹروک کھیلے گا تب آپ کی باری آئے گی، اور جتنے گولفرز ہیں ان کے بعد آپ کی باری آئے گی. تو اپنی باری پہ بولنا، اپنی باری پہ فیصلہ کرنا، تو جو موقع ملا ہے اس کو صحیح استعمال کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور گولف یہ سکھاتا بھی ہے. بالکل جناب، جہاں پہ ہم صبر کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو رضوان یہ جو سارے سپورٹس ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ یہ ہماری پرسنالٹی میں اچھی چیزیں انکلوڈ کرتے ہیں اور یہ ضروری ہے، یہ ہمیں سکھاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کھیل رہے ہیں تو ہماری جو پرسنل لائف ہے وہ ویسی ہی رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب بھی غصہ نکل جاتا ہے، جب کوئی بھی سپورٹس کھیلتے ہیں اس میں ہم اگر فٹ بال کھیل رہے ہیں زور سے کک مارے غصہ نکلتا ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں اس میں ہم چھکے چوکے ماریں یا کسی کو تیز رفتار بالنگ کریں، ایسے ہی گولف میں بھی آپ پہلا سٹروک کھیلتے ہیں جسے ڈرائیور شاٹ کہا جاتا ہے تو وہ اس پہ سارا غصہ نکل جاتا ہے. سو بیسکلی غصہ نکالے اچھی ایکٹیویٹیز پہ تاکہ لوگوں میں غصہ نہ آپ نکالیں اور اچھے سے ان کے ساتھ تعلقات بنائے رکھیں. اب وقت ہوا ہے نیوز بریک کا، نیوز بریک کی جانب بیٹھتے ہیں. جی نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے صبح پاکستان. جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیوز بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کا جو ہے تعارف ہم نے آپ کا کروایا، بلکہ ان خاتون کا آپ کے ساتھ کروایا. میں بتا رہی ہوں کہ جنہوں نے جو ہے فرسٹ گولفر رہی ہیں. اب جب ہم خواتین کے حوالے سے رضوان بات کرتے ہیں تو بڑی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں میں. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم نے بتایا کہ ہماری فرسٹ سی ایم فیمیل ہے تو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوگی. یہ ایک جینڈر کا ایک دوسرے جینڈر کو سپورٹ کرنا بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے ملک کے مرد آگے بڑھے اور اگر خواتین بڑھے تو وی آل آر سو پراؤڈ آف دیم. سو جہاں پہ ہم نے کھیلوں کے میدان کا ذکر کیا، اب ذرا تعلیمی میدان کا ذکر کرتے ہیں جہاں پہ خواتین جو ہے اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. نہ صرف تعلیمی میدان میں پڑھ لکھ کے، بلکہ جب وہ پڑھ لکھ کے کچھ بن جاتی ہیں، ایڈمنسٹریشن میں آتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. اور ہم ایسی ہی ایک خاتون کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ فرسٹ فیمل وی سی ہیں. جی 160 سالہ تاریخ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی، جسے یونیورسٹی بنے ہوئے ذرا عرصہ نہیں ہوا، لیکن گورنمنٹ کالج لاہور کے نام سے جب یہ ادارہ موجود ہے اور اس ادارے سے حضرت اقبال جیسے دانشور اور جو رہنما ہے سابق وزراء اعظم محمد نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، یہ وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کامیاب لوگ جو اس ادارے سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام بنا رہے ہیں، اپنا نام بنا رہے ہیں. ایسے ادارے کی سربراہ ایک خاتون کا ہونا اور وہ بھی اسی ادارے سے تعلیم یافتہ ہونا، یہ ہم کہیں گے یہ ڈبل آنر ہے ان کے لیے. ہم بات کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر شازیہ بشیر صاحبہ کی، جو کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی
فرسٹ فیمیل وائس چانسلر ہیں، ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت مبارک ہو، ایک مائل سٹون ہے، ایک لینڈ مارک ہے آپ کا وی سی بننا، اور یہ تمام خواتین کے لیے واضح پیغام بھی ہے۔ السلام علیکم جی، پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی فرسٹ فیمیل وائس چانسلر اپوائنٹ ہوئی ہوں، جس ادارے سے پڑھا جو میرے لیے محبت، رومان، ذوق اور درگاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ادارے کا سربراہ بننا یقیناً بہت اعزاز کی بات ہے، اور اس کا کریڈٹ سارے کا سارا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو، میرے استادوں کو اور والدین کو جاتا ہے، اور میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ دیا ہے۔ صرف آپ لوگ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عہدے سے سرخرو ہونے کی توفیق عطا کرے، اور حقداروں کو ان کا حق دینے کی بھی توفیق عطا۔ ڈاکٹر شازیہ، جب رضوان آپ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، کیونکہ خواتین جب خواتین کو آگے بڑھتا دیکھتی ہیں تو بہت خوش ہوتی ہیں، ہم سب کے لیے یہ فخر کا باعث ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے، آپ خود فیمیل وائس چانسلر ہیں، فرسٹ فیمیل وائس چانسلر ہیں جی سی یونیورسٹی کی، کہ خواتین کا بڑے عہدوں پر آنا دوسری خواتین کے لیے کیسا ثابت ہوتا ہے؟ یقیناً خواتین should be feel empowered now، کیونکہ ہماری ماشاءاللہ چیف منسٹر بھی فرسٹ فیمیل ہیں جو چیف منسٹر بنی، تو رستے کھلے ہیں خواتین کے لیے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی اگر فیمیل وائس چانسلر آئی ہے تو خواتین کے لیے زیادہ میں خیال سیکیورٹی فیل ہونی چاہیے، ان کو زیادہ امپاورڈ فیل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ گورنمنٹ کالج نے کبھی بھی ایسے نہیں رہا، ہمیشہ لبرل رہا، اور خواتین کے لیے ہمیشہ ہی سیکیور اور اچھی درسگاہ رہی۔ یہاں ہمیشہ موٹیویٹ کیا جاتا رہا، وہ میلز ہوں یا فیمیل۔ جینڈر بائسنس کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوٹ یا ایز کمپیئر ٹو سوسائٹی سیٹ اپ۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کو آگے آنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فیمیلز کو ایز کمپیئر ٹو میلز زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بیکاز یو ہیو ٹو بیٹ اینڈ یو ہیو ٹو کمپیٹ۔ اور اقبال کی روح یقیناً، منیب اقبال اس دن آئے تھے، وہ کہتے تھے اقبال کی روح یقیناً خوش ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ ہمیشہ گورنمنٹ کالج کے لیے بہت زیادہ آن کرتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے کہ خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے۔ بقول اقبال وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون۔ مکالمات افلاطون نہ لکھ سکی، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ فلک میں بھڑکے سریا سے مشت خاک اس کی، اسی درج سے ہے شرف کا درے۔ واہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، اب بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کو بڑی ذمہ داری ملتی ہے، بڑا عہدہ ملتا ہے تو پھر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اسی کالج کے طالب علم ہونے، پھر اسی کالج کے ساتھ منسوب رہنے، اور اب اس پورے کالج، اس یونیورسٹی کی ذمہ داری اس کو اون کرنا، یقینی طور پر وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایک رگ سے واقف ہوں گی، اس ادارے کی ایک ایک کونے سے واقف ہوں گی، جو سسٹم ہے اس سے واقف ہوں گی۔ کیسا چیلنجنگ ہے آپ کے لیے یہ عہدہ، وی سی بننا چیلنجنگ ہے یا آپ کے لیے نسبتاً آسان ہوگا؟ نہیں، وائس چانسلر بننا بیسیکلی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا نام ہے، کیونکہ جب کسی ادارے کے سربراہ بنتے ہیں تو بیسیکلی آپ پہ ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے۔ اس ریسپانسبلٹی کو آسان طریقے سے انجام دینا اصل میں وائس چانسلر ہے، لیڈرشپ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں فیملیئرائزڈ ہوں تو یقین کریں کہ اس کے پتے پتے، بوٹے بوٹے، پھولوں، درختوں اور مٹی، سیکیورٹی گارڈ سے لے کے ہر چیز، جو کہ 28 سال اس ادارے میں گزارے، تو فیملیئرائزیشن ہے، چیزوں سے آگاہی ہے، بہت ساری چیزوں سے آلریڈی روشناس ہوں۔ لیکن جو کہ اب لیڈرشپ ملی تو اس لیڈرشپ کو آسان طریقے سے انجام دینے کے لیے یقیناً یہ چیلنجنگ ہے، اور اللہ کرے کہ اللہ ان سارے چیلنجز سے آسان طریقے سے نبرد آزما سکے۔ ڈاکٹر شازیہ، اسی ادارے سے پڑھا، یہاں پہ آپ وائس چانسلر بھی ہیں، اس عہدے تک پہنچے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے، تمام خواتین کے لیے یہ بہت پرائیڈ مومنٹ ہے، لیکن ہرڈلز تو آئی ہوں گی، کچھ ایسی ہرڈلز جو ہم معاشرتی دیکھتے ہیں، پھر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بھی کچھ ہرڈلز کا سامنا خواتین کو کرنا پڑتا ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اتنا سپورٹیو ماحول ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ سفر کیسا رہا، اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے پروفیشنل لائف تک، پھر پروفیشنل لائف میں دیکھ کے لیڈرشپ رول تک، کیسا رہا یہ سفر؟
کبھی ہرڈلز آئے, کبھی سپورٹ ملی. میری فیملی کی طرف سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی. میری فیملی تقریباً ساری رابین ہے. سو آئی ڈیڈ مائی ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی آفٹر میرج. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ ہائیلی سپورٹیو ہیں. از آلسو پی ایچ ڈی اینڈ ڈین آف نیچرل سائنسز ایٹ یو ٹی لاہور. میرے بھائی رابین ہیں, میری سسٹر رابین ہے, ماموں رابین سے. تو انوائرمنٹ ایجوکیٹڈ تھا, اوور آل بہت سپورٹیو تھا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ مشکلات پیش نہیں آتی, اور جو خواتین اب آگے بڑھنا چاہتی ہیں وہ سمجھیں کہ بغیر مشکلات اور چیلنجز کے وہ ساری زندگی کی کامیابیاں حاصل کر سکتی ہیں, تو یہ تقریباً ناممکن ہے. اقبال نے کہا تھا, ہر چند کے ایجاد مانی ہے خدا داد, کوشش سے کہاں مرتے ہنرمند ہے آزاد. خونے رگے معمار کی کرمی سے ہے تعمیر, میں خانہ حافظ ہو کہ بت خانہ بہزاد. بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا, روشن شرط شاہ سے ہے خانہ فرح. کیا بات, کیا بات. ڈاکٹر صاحب, اب ڈریم جاب ہے نا یہ, ہم جیسے اسٹوڈنٹس جب تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, پھر اپنے تعلیمی ادارے سے نکل کے پروفیشنل لائف میں آتے ہیں, تو اپنے کالج کو, یونیورسٹی کو, اپنے ان تمام ساتھیوں کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں, نوسٹیلجک بھی ہوتے ہیں. پھر اسی ادارے میں پڑھنا, وہیں پر آپ کی ساری نو عمری کی یادیں ہوں, آپ کی جو آپ کی زندگی گزری ہے اس کی یادیں ہوں, اور آپ انہی یادوں کے ساتھ جی رہے ہوں. کیسا زبردست کمبینیشن ہے یہ. بہت خوبصورت امتزاج ہے. پھر ہم چاہیں گے کہ جو گورنمنٹ کالج کا خاصہ تھا, ادب, لٹریچر, رومان, ذوق, وہ سب محفلیں پھر سے جمنے لگیں. خدا کرے یہاں سے عداوتیں, دشمنیاں, نفرتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. وہ جو محبت اور پیار کی محفلیں تھیں وہ پھر جمیں, اور ویسا ہی ماحول پیدا ہو جیسے ہم اسٹوڈنٹ لائف میں لاپرواہ سے ٹڈے ہوا کرتے تھے. جہاں دل کیا بیٹھے, جہاں دل کیا کھایا, جہاں دل کیا اٹھا. یقیناً وہ بہت گولڈن پیریڈ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ لائف کا ہوتا ہے. لیکن تمام اسٹوڈنٹس سے میں پھر یہی کہتی ہوں کہ یو کین اچیو ایچ اینڈ ایوری ٹارگیٹ آف یور لائف if you work hard consistently. So you have to work hard consistently. One day you will be chairpersons, you will be deans. یہ تازہ ترین نیوز ہے, اور اب ہم کچھ ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر شازیہ بشیر, جو کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور کی وائس چانسلر ہیں, پہلی خاتون وائس چانسلر, ان سے گفتگو کر رہے تھے. جی ڈاکٹر شازیہ, آپ ہمیں سن سکتی ہیں. ہم آپ سے جاننا چاہ رہے تھے اس جرنی کے حوالے سے, ساتھ میں خواتین کا آگے بڑھنا, خواتین کو کتنا جو ہے ایک طرح سے سہارا تو دیتا ہے. چیلنجز کے حوالے سے ہم نے آپ سے جانا, لیکن کچھ ایسے ریفارمز بینگ ایٹ اے پوزیشن آف لیڈرشپ جو آپ کرنا چاہتی ہیں, ایجوکیشنل ریفارمز یا یونیورسٹی لیول پہ, ان کے حوالے سے بتائیے گا. ہم چاہیں گے کہ جو بھی حقدار ہیں ان کو حق ملے, جن کی پروموشنز ڈیو ہیں ان کو جلد از جلد, اگر ٹائم بیسڈ پروموشنز ہیں وہ ملے. اگر انٹرویوز ریکوائرڈ ہیں تو ہم سلیکشن بورڈز کر کے ان کو ڈیو پروموشنز دے دیں, اور سیکیور انوائرمنٹ دیں. کیونکہ جو بچیاں یہاں پڑھنے آتی ہیں یقیناً ہماری بیٹی ہیں, پیرنٹس ان کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھیجنے کے بعد بے فکر ہو جائیں. سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے سیکیورٹی ہے. اور ہم چاہیں کہ اکیڈیمکس کو بہت زیادہ آگے لے کے جائیں, جہاں پہ ہم کوالٹی ایشورنس میں لیک کرتے ہیں. ابھی میں نے کوالٹی ایشورنس کی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے, تاکہ وہ وہاں ان پوائنٹس پہ وہ کنسیڈر کریں جہاں پہ ہم لیک کر رہے ہیں, اور ان پہ خصوصی توجہ دی جائے, تاکہ ہم ان پوائنٹس پہ کانسنٹریٹ کر کے اپنی یونیورسٹی کو آگے لے کے جا سکیں. اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جو آگے بڑھانے کے لیے ظاہر ہے تھوڑا ٹائم چاہیے, لیکن آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کیا جا سکے. تھوڑا انفراسٹرکچر پہ توجہ دی جائے, ایڈمیشنز کو انہانس کیا جا سکے, اٹانومی ملے, ٹیچرز جو ہیں امپاورڈ ہوں, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کریں, اور جب یہاں سے گریجویٹ نکلیں تو پھر وہ پہچانے جائیں دور سے کہ گورنمنٹ کالج نے ان کو صرف ڈگری نہیں دی, ان کی تہذیبی, تخلیقی, اخلاقی تمام صلاحیتوں کو اجاگر کر دیا ہے. اور یہ ہمارے جیسے کہتے رہے, تیری خوشبو نہیں ملتی, تیرا لہجہ نہیں ملتا, ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا. ڈاکٹر صاحبہ, گورنمنٹ کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ایک ایسی روایت ہے کہ راوین ہونا بڑا اعزاز کا باعث رہا ہے, آج بھی ہے. تو ان روایات کو, جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, انہی روایات کو برقرار رکھنا وقت کے ساتھ, بدلتے وقت کے ساتھ ذرا مشکل ہوتا جا رہا ہے.
کیا آپ کے ذہن میں کیا پلانس ہیں, کیسے برقرار رکھا جائے گا؟ جی, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی وہ ادارہ ہے جو کریج ٹو نو کے موٹو کے ساتھ اپنے پڑھنے والوں میں یہ استطاعت پیدا کرتا ہے کہ جاننے کے لیے جرت چاہیے, اور جاننا جرت پیدا کرتا ہے. راوین ہونا ایسا احساس ہے جو اسے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے راوینس کا رشتہ دار بنا دیتا ہے. پھر ان کا تعلق کسی قبیلے, کسی ادارے, کسی یونیورسٹی سے ہو, وہ پھر راوینس رہ جاتے ہیں. اس طرح ماں کی گود میں آ کر سب بچے برابر ہو جاتے ہیں. کیسا کیسا بڑا راوین گورنمنٹ کالج نے پیدا کیا. ہم چاہیں گے پھر وہی راوینس جو ہیں پھر سے یوں ہی آباد ہو, قائم ہو, شاد رہیں, اور گورنمنٹ کالج کا نام اسی طرح پھر سے روشن ہو. اس کے لیے اسٹریٹجی یہ ہے کہ ریسرچ, سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے اچھی لیبارٹریز اسٹیبلش کی جائیں. گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ضرور ہمیں فنڈنگ دیں ریسرچ کے لیے. دوسری طرف ان کی گرومنگ کے لیے ہم ٹیچرز کو کہیں گے, انسسٹ کریں گے ضرور کہ پلیز گھر سے جو تربیت ہو چکی ہے بے شک اس کو بدلا نہیں جا سکتا, لیکن ٹیچرز کا رول اس میں ہمیشہ سے بہت نمایاں رہا گورنمنٹ کالج میں. اساتذہ نے اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ اجاگر کیا ہمیشہ پوائنٹ کہ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں ثابت کرنا ہے کہ آپ راوینس ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام, دنیا کی اماں. تو یہ جو جذبہ ہے یہ اسٹوڈنٹس میں پیدا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ادارے میں آنے کے بعد بجا طور پر آپ کو فخر بھی کرنا ہے, لیکن آپ کو ثابت بھی کرنا ہے. کسی انٹرویو میں اپیئر ہوتے تھے گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹس تو دور سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ راوینس ہے. وہی راوینس اسپرٹ ہمیں پھر سے پیدا کرنی ہے اس دعا کے ساتھ کہ یا خدا کسی کی ساری عظمتیں قائم رہیں, راوینس کی تابت یہ رفتیں قائم رہیں, جن کے دم سے یہ چمن سرسبز اور شاداب ہے. یا الہی تابت وہ صورتیں قائم رہیں, 100,000 سال تک قائم رہے اس کا وقار, جو ملی ہیں اس کو ساری عظمتیں قائم. کیا بات ہے ڈاکٹر شازیہ, ایٹ دا اینڈ آپ سے جاننا چاہوں کوئی پیغام خواتین کے لیے جو خواتین آپ کو دیکھتی ہیں آگے بڑھنا چاہتی ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے اپنے سارے کریئر کو مد نظر رکھتے ہوئے, چیلنجز کو, اپرچونٹیز کو, انوائرمنٹ کو, کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پیغام دیں گی؟ ان کو صرف یہ کہوں گی nothing is impossible in the life and in this world. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, اگر آپ محنت کرتے ہیں اور بلا شبہ دل لگا کے کام کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی. صرف ایک کام کیجئے, بہت شکریہ آپ جس ڈاکٹر بھی شازیہ. شعبے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شازیہ فار یور ٹائم, اینڈ وی آر سو آنرڈ کہ فرسٹ ہمارے ساتھ وائس چانسلر یونیورسٹی کی فرسٹ فیمیل وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی کی موجود تھی, اور جب ہم بات کرتے ہیں ایسی خواتین کے حوالے سے تو وی فیل سو پراؤڈ. اور آج شاید جو ہے خواتین سینٹرک ہو رہا ہے زیادہ پروگرام, ہم نے نہیں کرتے تھے, ایک اور بات کر رہے تھے خواتین سینٹرک بات. دنیا میں سب سے لمبے ترین بال کا اعزاز بھی ایک خاتون کے پاس ہے, اور رپونزل عالیہ ناصروا نامی یہ خاتون ہے, اور انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے, اور یوکرین سے ان کا تعلق ہے. اب بتائیں آپ کو کہ ان کے بال کتنے طویل ہیں؟ بالکل جناب, اور 8 فٹ 5.3 انچ طویل بال ہیں ان کے, اور ان کے قد سے 3 فٹ زیادہ بال لمبے ہیں ان کے. اور رپنزل ان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ رپنزل ایک کریکٹر تھا جس کے بہت لمبے بال تھے, تو وہ ایک ایسی ڈال تھی جس کو بڑا پسند کیا گیا تھا اپنے لمبے بالوں کی وجہ سے. لیکن جب میں نے ان کو دیکھا ہے, اور آپ بھی اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی یہ رپنزل جیسے ہی بال ہیں, کیونکہ رپنزل کے بھی بال اسی طرح لٹک رہے ہوتے تھے. اور گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ ان کے پاس ہے, اور اس کے ساتھ بھی یہ موجود ہیں کہ انہوں نے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے. اب بالوں کی دیکھ بھال, ان کی صحت افزائش اور ان کے خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے. چلیے صحیح. سو بیسکلی اب جو ہے ہم آگے بھی کچھ مزیدار سی زبردست سی جو ہے وہ نیوز شامل کریں گے, اور کچھ ایسے گیسٹ بھی فیچر کریں گے جو کہ بہت زبردست ہوں گے. بریک لے لیں. دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک 88 سالہ شخص ہے ان کا ذکر کر دوں, فیشن ماڈل ہے, وہ سوشل میڈیا پر کافی مشہور ہے. چلیے جی, اب ہم مانور کہہ رہی ہیں بریک لے لیں, تو پھر بریک لے لیتے ہیں. جی جناب, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
सिगरेट पीने वालों के साथ बैठने वालों के फेफड़े भी उतने ही मुतासर होते हैं जितने के सिगरेट पीने वालों के। होए होए होए, ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। उस्ताद तो उस्ताद ही होते हैं, उस्ताद की आप जगह कभी नहीं ले सकते, हाँ आप उनको फॉलो करके उनका नाम रोशन कर सकते हैं। जब पहली दफे तुम्हें लोगों ने टेलीविजन पे देखा तो उनका क्या रिस्पांस था? यार साहब मैं बता नहीं सकता, इधर से जब मैं जाता था ना शिमला पहाड़ी से घर, तो रास्ते में जो था ओए ये टेलीविजन में आता है, ओए रात को ये आया था। जहां से उठता है हर तरफ से धुआं सा उठता है। का करें ना जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और कल से जो हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को अनाउंस कर रहे थे वो इंसदाद पोलियो मुहिम को अनाउंस कर रहे थे, और ये मुल्क भर में स्टार्ट हो गई है और 2 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चों को इस दफ़ा पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। 91 अजला हैं पाकिस्तान के जहाँ पर इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। अब इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेटर नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो की इस मुहिम में 4 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले में मुल्क के 91 अजला में पोलियो मुहिम का बाकायदा इनेकाद किया जा रहा है। इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम सिंध के 24 अजला में शुरू की गई है, जिसमें आज से 3 मई तक 80 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी इंसदादे पोलियो के पहले मरहले का आगाज हो चुका है। पहला मरहला 3 मई तक जारी रहेगा। पंजाब के भी 10 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान शामिल हैं, जबकि राजनपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, मियाँवाली, शेखुपुरा और ओकाड़ा भी इस मुहिम का हिस्सा होंगे। बलोचिस्तान में मुहिम के दौरान 23,95,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जी जनाब, इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से आप काजी इमदाद की रिपोर्ट देख रहे थे, और पोलियो के हवाले से हम बात तो कर रहे थे कल भी प्रोग्राम में, आज भी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ख़ास टॉपिक है। आपकी छोटी सी नेग्लिजेंस आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी पर हावी आ सकती है। जी, और हम बात करेंगे डॉक्टर मुख्तार अहमद, डायरेक्टर EPI पंजाब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से हैं आप? सर जी वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र। जी डॉक्टर साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब, इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ये जो इस दफ़ा हमने 2 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से ज़ायद बच्चों को, इस हवाले से इस दफ़ा क्या नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं इस पोलियो मुहिम के हवाले से? जी बिल्कुल, अभी इस साल की ये तीसरी कैंपेन है और 2024 में पहले नेशन वाइज कैंपेन हुई हैं जो पूरे मुल्क में हुई हैं, और अभी जो है ये सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज हैं जो कि कुछ सिलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में किए जा रहे हैं जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं। जिस तरह पंजाब में इस वक्त 10 अजला में ये कैंपेन जारी है, और इसमें 7 अजला ऐसे होंगे जो मुकम्मल जहाँ पे अजला के बच्चे शामिल हैं, और कुछ 3 अजला ऐसे हैं जहाँ पे कुछ सिलेक्टिव यूसेज में ये केस रिस्पॉन्स किया जा रहा है। मकसद वही है कि जो हमने वायरस है पोलियो का ये सर्कुलेट कर रहा है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, इसकी ट्रांसमिशन को हमने रोकना है। और इसके लिए जहाँ जिन जिन भी अजला में ये कैंपेन हो रही है उसमें हर बच्चे को हर बार जो है वो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको 2 कतरे पीने हैं, और इसके लिए ये कैंपेन की जा रही है ताकि इस वायरस की सर्कुलेशन को रोका जा सके और पोलियो के केसेस ना आए, और हमारे जो इन्वायरमेंटल सैंपल्स मुख्तलिफ अजला में पॉजिटिव आते हैं उनकी पॉजिटिविटी को रोका जा सके। तो इसलिए गुजारिश है आपकी तवज्जो से तमाम वालिदैन से जो मेरी बात सुन रहे हैं कि जिन जिन अजला में ये कैंपेन हो रही है अपने तमाम 5 साल से कम उम्र बच्चों को ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएं,
ताकि इस मूदी मर्ज को हम हमेशा के लिए इस मुल्क से ख़त्म कर सकें। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ा ज़बरदस्त तरीक़ाकार है ट्रैक एंड ट्रेस वाला, और ट्रेसेस पाए जा रहे हैं, मौजूद हैं उन एरियाज़ पर सर्वेलेंस, और फिर वहाँ पर जो खुदा न खास्ता मुतासरा बच्चे मौजूद हैं, जहाँ पर ये वायरस मौजूद है, वहाँ बच्चे मुतासर हो सकते हैं, तो उसको कॉर्डन ऑफ करना या उस लोकेलिटी में ज़्यादा तवज्जो देना, उन बच्चों को ट्रैक रखना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? जी बिल्कुल। जो पोलियो को खात्मे के लिए जो 3-4 मेजर स्ट्रेटजीज की जाती हैं, एक तो ये है कि हमारा जो रूटीन के हिफाजती टीकाजात का प्रोग्राम है, एक तो जितने भी हमारे 2 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं वो अपना रूटीन का हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं, ताकि ना सिर्फ पोलियो बल्कि बाकी जो अमराज हैं उनसे भी बच सकें। दूसरा ये है सर्वेलेंस का साथ साथ सिलसिला जारी रहता है कि अगर कोई भी फालिज का या मुश्तबा केस जो है वो सामने आए तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि कहीं खुदा न खास्ता वो पोलियो तो नहीं है, तो वो काम भी साथ जारी है। और इन्वायरमेंटल सैंपल जो कि सीवरेज सिस्टम से लिए जाते हैं, क्योंकि पोलियो का जो वायरस है वो एक्सक्रीट जो है फीसेस के जरिए होता है, स्टूल्स के जरिए होता है, तो वो सीवरेज में जाता है और वहां से फिर ये कहीं से मिक्स होकर दोबारा किसी के मुंह के जरिए बच्चों में जाने का खतरा होता है, तो उसको मॉनिटर किया जाता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो हम स्पेशल कंपेन्स करते हैं रूटीन के अलावा, उनमें उन तमाम बच्चों को जो उस इलाके में उस वक्त मौजूद हैं 5 साल से कम उम्र, उनको एक इजाफी डोज दे दी जाए, ताकि उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त का जो एक लेवल है वो बरकरार रह सके और इस मूदी वायरस का वो शिकार ना हो। और अगर खुदा न खास्ता ये मूदी वायरस उनके जिस्म में दाखिल हो तो वो बगैर कोई असर छोड़े वो उनके जिस्म से खारिज हो जाए। तो बुनियादी मकसद यही है और इसके लिए तमाम हमारे डोनर्स और पार्टनर्स और हमारे नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह सूबाई लेवल पे चीफ मिनिस्टर खुद इस प्रोग्राम की निगरानी करते हैं और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कमिटमेंट पाई जाती है। और हमारा ये अहद है कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 24 इस साल हम इस पोलियो को खात्मे को करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए वालिदैन से गुजारिश है कि वो ज़रूर पोलियो टीमों के साथ तावन करें, जो उनके वस्ता देते हैं, वो उनके बच्चों की सेहत के लिए और उनके बच्चों की जान बचाने के लिए आते हैं। तो बराए मेहरबानी उनसे तावन करें। बच्चा सोया हुआ है या बच्चा उस वक्त कोई मेहमान बच्चा मौजूद है या बिल्कुल कोई नौज़ायदा बच्चा मौजूद है, तो उसको ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाएं और बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। ये गुजारिश है तमाम वालिदैन से। जी सही हो गया। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ में आपसे मैं जानना चाहूँगी, हमेशा हम दरख्वास्त करते हैं वालिदैन से कि आपने कॉर्पोरेट करना है, कॉर्पोरेट करके आपने अपने बच्चों को उठाना भी है, उसको आपने सामने लेके आना है जब भी टीम्स आए, लेकिन इसके साथ साथ तालीमी इदारों को मोबिलाइज़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का आधे से ज़्यादा दिन तो वहाँ पर गुजरता है। फिर जब बच्चे आते हैं, खेलने चले जाते हैं और फिर शाम को लेट नाइट्स नहीं आती पोलियो टीम्स, ऑब्वियसली एक ऑफिशियल आवर्स होते हैं इन चीज़ों के, तो बेसिकली अब इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑन बोर्ड लेना कितना ज़रूरी है कि तमाम स्कूलों में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएं, और किसी बच्चे को अगर नहीं पिलाए गए तो उसके पेरेंट्स को ये बात कम्युनिकेट की जाए, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि पेरेंट्स को लगता है स्कूल में पिला देंगे क्योंकि सब स्कूल्स में पिला रहे हैं, तो ऐसे में ये कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी बहुत अच्छी बात आपने की है। जब ये पोलियो कैंपेन प्लानिंग की जाती है तो उसकी माइक्रो प्लानिंग में ये ख्याल ख़ुसूसी तौर पे रखा जाता है कि जो भी यूनियन काउंसिल सतह पे जब ये माइक्रो प्लान बनाते हैं तो उसके यूनियन काउंसिल में जितने भी स्कूल हैं, खा वो गवर्नमेंट के स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उनको शामिल किया जाता है। और जिस दिन कैंपेन शुरू होती है और जो टीम वहाँ काम करना शुरू करती है, तो सबसे पहले अपने इलाके के स्कूल में जाके बच्चों को कतरे पिलाते हैं, ताकि वो बच्चे वहाँ जो स्कूल में आए हुए हैं वो मिस ना हो, और उसके बाद फिर वो टीम में जाती है। तो ये बिल्कुल पॉलिसी है इस प्रोग्राम की कि जो भी टीम सुबह काम शुरू करेगी वो अपने उस एरिया में जितने भी उस वक्त स्कूल हैं वो उनको पहले कवर करे, ताकि वो बच्चे जो स्कूल के अंदर हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। अदरवाइज वो स्कूल के बच्चे ज़ाहिर है किसी और देहात से, किसी और यूनियन काउंसिल से हो सकते हैं, तो फिर उनको ढूंढना मुश्किल होता है। और जब टीम उनके घर एक जा रही होगी तो डेफिनेटली उस वक्त वो बच्चे वहाँ मौजूद नहीं होंगे, वो स्कूल में होंगे, और जब टीम वापस आ चुकी होगी उनके घर से दस्तक देके तो उस वक्त ये वो पहुंचेंगे। तो इसलिए दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जो टीमें घरों में जा रही हैं और वो अपने उन जो बच्चे घर में हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाते हैं, और साथ टीम जो है उसी इलाके के स्कूल को भी कवर कर रही होती है सुबह के टाइम पे ही। और अगर कोई घर में बच्चा मौजूद ना हो तो फिर उसका वहाँ पे नॉट अवेलेबल या घर में बच्चे का ना दस्तयाब होने का निशान लगा दिया जाता है, उस बच्चे का नाम नोट कर लिया जाता है
उसके घर का नंबर नोट कर लिया जाता है, और फिर शाम को वो टीमें जो हैं वो आपस में डाटा जब शेयर करती हैं तो उनको पता चल जाता है कि ऐसे जो बच्चे जो घर में हमने नॉट अवेलेबल थे वो हमने स्कूल में चूंकि कवर कर लिए। तो इसलिए ये एक बड़ी हिकमत अमली के तहत टीमें मूव करती हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि कोई इलाका, कोई घर, कोई बच्चा जो है मिस ना हो। और 3 दिन की अगर ये कैंपेन है तो 2 दिन फिर आगे उसको कैचअप के जरिए वो जो बच्चे या वो घर रह गए हैं उनको कवर किया जाता है, जो उनके रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक घर में अवेलेबल नहीं थे। और जो बड़े अजला हैं जैसे लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, यहाँ ये 7 दिन की कैंपेन होती है, जिसमें 5 दिन वो अपना काम मुकम्मल करते हैं और फिर 2 दिनों में कैचअप एक्टिविटी होती है जिसमें रह जाने वाले बच्चों को कवर किया जाता है। इसी तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, बस स्टेशन के ऊपर, या जहाँ भी मोबाइल पॉपुलेशन होती है वहाँ पे भी टीमें तैनात की जाती हैं। इवन बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर भी रोमिंग टीमें होती हैं जो वहाँ पे आए हुए वालदेन या बच्चे जो 5 साल से कम हो रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करें, और अगर उनकी फिंगर मार्किंग नहीं है उसका मतलब है कि उन्होंने पोलियो के कतरे नहीं पिए हुए, तो उनको वहाँ पोलियो के कतरे पिला दिए जाएं। तो एक बड़ी इंटीग्रेटेड और बड़ी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टीम जो हैं वो काम करती हैं। मोबाइल टीम भी होती हैं, हमारे फिक्स सेंटर अस्पतालों में टीमें बैठी होती हैं, और तमाम ट्रांजिट पॉइंट वहाँ पे भी टीमें मौजूद होती हैं। जी डॉक्टर साहब, डाटा की आपने बात की है, अब बहुत सारे लोग इनकार करते हैं, ज़बरदस्ती इनकार करते हैं बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से, और इसकी शिकायत भी आम है। अब डाटा मौजूद है, उस डाटा के ज़रिए ये मदद हासिल की जा सकती है कि उन पेरेंट्स की, उन फैमिलीज़ की, अगर वो बड़े मैस लेवल पर मौजूद हैं, गाँव है, शहर है, तो उनकी काउंसलिंग की जा सके, उनको यकीन दिलाया जा सके। इस तरफ भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। रिफ्यूज़ल का जो एक स्पेशल हमारे एक कैंपेन के अंदर एक हिकमत अमली है कि सबसे पहले तो टीम जो है अगर वो उससे कोई कतरे नहीं पिला रहा तो वो खुद उसको कन्विंस करने की कोशिश करें। अगर वो टीम उसको कन्विंस करने में कामयाब नहीं होती तो उनके जो सुपरवाइजर हैं, जो एरिया इंचार्ज है, जो उस यूनियन काउंसिल का इंचार्ज है, जो उसका डिप्टी DHO है उस तहसील का, और वो उसको कायल करने की कोशिश करता है। अगर फिर भी कोई बच्चा जो है या वालिदैन जो हैं वो रेजिस्टेंट शो करते हैं या वो रिफ्यूज करते हैं तो उनका नाम और सारा एड्रेस वाला कॉन्टैक्ट नंबर वो रजिस्टर कर लिए जाते हैं, और रोज़ाना शाम को डिप्टी कमिश्नर जो हैं अजला में और तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर, ये एक शाम को इवनिंग मीटिंग करते हैं तमाम टीम्स के साथ, और तमाम वो बच्चे जो रिफ्यूजल्स हैं वो उनका डाटा डिस्कस किया जाता है कि कितने रिफ्यूजल्स रिकॉर्ड हुए और उनमें से कितनों को सक्सेसफुली हमने कतरे पिला दिए, और कितने हैं जो अभी स्टिल रिमेनिंग है। उसमें फिर जो ज़िला इंतज़ामिया है या तहसील इंतज़ामिया है वो अपने रिसोर्सेज के साथ अपने यानी कि वो उसको पहले तो कायल करने की कोशिश करते हैं, जो उनके तहसीलदार हैं, पटवारी हैं या असिस्टेंट कमिश्नर खुद हैं, या फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वहाँ जहाँ पे हमें ख़तरा हो कि ये बहुत ज़्यादा कोई रेजिस्टेंट है तो वहाँ बाई फोर्सेस भी जो है वहाँ भी जाके कोशिश की जाती है कि उनको कतरे पिलाए जाएं। वहाँ पे कोई ऐसा स्टेक होल्डर है कोई जिसकी बात मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल वहाँ कोई दीनी उलमा हैं, कोई इमाम मस्जिद हैं, कोई टीचर हैं, कोई काउंसलर हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर हैं, या कोई भी ऐसी इन्फ्लुएंसिंग वहाँ पे पर्सनैलिटी है, तो उसको भी साथ शामिल करके उन बच्चों को उनके वालिदैन को कन्विंस करने की कोशिश की जाती है ताकि हतलविसा कोई बच्चा जो है या कोई घर जो है वो वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे। तो ये ऑलरेडी हमारी स्ट्रेटजी में शामिल है और बड़ी फोकस तरीके से जो रिफ्यूजल्स हैं उनको कवर करने के लिए एक जामे हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी जाती है। और दैट्स रियली इम्प्रेसिव टू नो कि इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार अहमद आपकी कीमती वक्त का। हम पोलियो के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन प्रोग्राम का स्टार्ट हम हमेशा से, इवन अभी नहीं, हमेशा से जब प्री इलेक्शंस थे तब भी बात करते थे मौसम के हवाले से, ना सिर्फ COP28 की वजह से, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया का मसला है और इससे पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और इसी को मौसमी तगय्युरात कहा जाता है। जो बदलते मौसम हैं, बदलते लोगों से ज़्यादा बदलते मौसम मुतासर करते हैं इंसान को, तो क्यों ना बदलते हुए मौसम के जो असरात हैं, हालात हैं, या फिर इनको कहीं ना कहीं मैनेज किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब ने, और उनसे जानेंगे कि मौसमी तगय्युरात में अब
ہیومن کو کیا کرنا ہے, جو انسانی ایک فیکٹر ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں؟ بالکل جناب, سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو. اب ہم جب موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمارے کراپس کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکیورٹی, فوڈ سیفٹی, ہر چیز ٹیک پر ہے. جی بالکل. تو اب یہ کس طرح افیکٹ کر رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی اور تغیرات کا, پہلے تو ماحولیات کی بات کرتے تھے اور لوگ اس کو بڑا جو ہے نا مذاق اڑاتے تھے, وہ یہ کہتے تھے ماحولیات جو ہے اس کی آپ بات کر رہے ہیں, کہتے تھے امیروں کے مسائل ہیں. جی, اور دوسری بات یہ کہ یہ ویسٹرن ایشو ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں دنیا بھر میں جو بھی اس وقت سچویشن ہے, اس میں جو ہمارا ساؤتھ ایشیا کے جتنے ممالک ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں, اور جو بھی ٹاپ 10 کنٹریز ہیں اس وقت دنیا کے جو سفر کر رہے ہیں, جن کے اوپر اثرات زیادہ ہیں موسمیاتی تبدیلی کے, وہ زیادہ تر اسی ریجن میں ہیں. پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, انڈیا, سری لنکا, چائنا, مطلب یہ ایسے ممالک ہیں, افریقن کچھ جو ممالک ہیں وہ اس پہ زیادہ اثر ہو رہا ہے. جبکہ ہمارا جو ہم پہ الزام جو ہے وہ اس طرح نہیں بنتا, کیونکہ 1% سے بھی کم ہمارا جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن ہے. اب یہ جو اثرات ہیں, ظاہر ہے کہ جب ایک موسم تبدیل ہوتا ہے اس سے چرند پرند, پانی, ہوا سب ہی متاثر ہوتی ہیں, انسان بھی متاثر ہوتا ہے. تو یہ پورا کا پورا ایک جو ہے نا جو ہمارا کرۂ ارض ہے اس پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب وہ اثرات جو ہیں اس کو فائٹ کرنے کے لیے, کوپ کرنے کے لیے جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں وہ ضروری ہیں. پاکستان کی اپنی پالیسی ہے, کلائمیٹ چینج کی پالیسی ہے, 2012 میں جو ہے وہ بنی تھی, اور پھر اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ بھی اس میں بعد میں بنایا گیا. لیکن اب وہ جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں ریسورسز کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اس طرح کے ریسورسز نہیں ہیں. پاکستان نے اپنا جو کنٹریبیوشن ہے, پازیٹیو جو کنٹریبیوشن ہے وہ شو کیا, دکھایا, ڈیمونسٹریٹ کیا. مثلا جو کلائمیٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ یہ جو ہے مین اس میں پلیئر ہیں. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ درخت ہیں. تو وہ جو 10 بلین سونامی پلانٹیشن اور اس طرح کی جو پلانٹیشن کی اسکیم جو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں, اب ذرا اگریسولی اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ اب کیا ہے, پودے جتنے زیادہ لگیں گے کاربن ڈائی آکسائڈ اتنی زیادہ ایبزارب ہوگی. جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب ہوگی آپ کی جو گلوبل وارمنگ کا جو فینومینا ہے وہ ریڈیوس ہونے کے چانسز ہیں. تو اسی طرح جو ہے آکسیجن کی ریلیز, تو کچھ نہ کچھ ہم اپنے طور پر تو کر رہے ہیں, لیکن جو گلوبل کمیونٹی ہے وہ جو اس سارے عمل کا جو سب سے زیادہ بڑا سٹیک ہولڈر ہیں, انہوں نے ہی یہ سارا کچھ کیا ہے. ان کی وجہ سے یہ ساری جو ہے وہ مسائل ہیں, کیونکہ انڈسٹریل جو ریولوشن آئی اور انڈسٹریل گروتھ آئی تو اس وقت بے تحاشا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ بعد میں آنا شروع ہوئے. تو ہمارے ہاں وہ انڈسٹریل گروتھ اس طرح نہیں ہے. اب انفارچونیٹلی ہماری فوڈ سیکیورٹی کا, جس طرح آپ نے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے, اب ہمارے ہاں جو جو ہے ایک روایتی آپ سمجھ لیں جو بارشیں ہوتی تھیں وہ نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں جو بارشیں, جیسے گندم کی فصل جب لگی تھی, جب بوئی گئی تھی, تو اس وقت جب بارش کی ضرورت تھی وہ بالکل ڈرائی سپیل تھا. آپ کا فیبروری ڈرائی رہا, تقریباً مارچ کا آدھا حصہ جو ہے وہ ڈرائی رہا. تو وہ جو آپ کی جو واٹر کی ریکوائرمنٹ تھی خاص طور پر بارانی علاقے میں وہ پوری نہیں ہو سکی. اسی طرح اب جو اس وقت ہارویسٹنگ کا ٹائم ہے, اتنی بارشیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو آپ کا جو گندم کی جو فصل ہے, جو بیج ہے یا جو دانہ ہے, وہ متاثر جو ہے وہ ہو رہا ہے. بہت ساری ڈیزیزز جو کہ فصلوں کی ہے وہ اس میں جو ہے شامل ہو جاتی ہیں. تو اس پہ مطلب ہے کہ آپ پورا دن بھی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں پلان کرنے میں تھوڑا سا بھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہے نا. جیسے ہم نے بل صفائی جنوری فروری میں بل صفائی کا آغاز ہو جاتا ہے, اور اس دفعہ کافی عرصے کے بعد ہوا تھا. ایکسپیکٹ یہی کیا گیا تھا بارشیں ہوں گی, لیکن بارشیں نہیں ہوئیں. جی. لیکن اب اگر ہم دیکھیں کہ صرف درختوں پر اگر ڈال دیا جائے کہ ہم درخت جو ہیں وہ لگا دیں, پودا لگا دیں اور اس سے ہمارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اتنی ایڈوانسمنٹ ہے کہ ہم درخت بھی مخصوص اقسام کے لگائیں جس کی وجہ سے ماحول پر زیادہ اچھا اور زیادہ ریپڈلی, زیادہ تیز رفتاری سے اثر انداز ہوں. جی جی بالکل. اصل میں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو ایسے درخت جو انڈیجنس ہیں, جو لوکل ہیں,
کیونکہ جو نئے درخت آپ کہیں سے باہر سے لگا کے تیزی سے گرو کریں گے نا تو وہ جو اسلام آباد میں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے پولن الرجی کا. اب وہ پولن الرجی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایسے درخت لگائے گئے جس کا جو پولن ہے وہ ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی. تو کچھ لوگ جو برداشت کر سکے وہ تو صحیح طریقے سے وہ سروائیو کر سکیں, لیکن وہ لوگ جن کی ریزسٹنس پاور اس طرح نہیں ہے الٹیمیٹلی یا تو الرجی کا شکار ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو اموات بھی ہوئی ہیں الرجی سے. میرے ایک دوست ہیں, ان کی وائف کا انتقال جو ہے وہ چند سال پہلے جو ہے صرف الرجی کی وجہ سے جو ہے ہوا. تو ایسی جو سپیسیز جو کہ یہاں کی مقامی ہیں بعض کا تو وہ سلو گروئنگ ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, دیرپا ہیں, اور وہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ جی ہم ایسے پودے لگائیں جو ہمیں 40 سال بعد 20 سال بعد پتہ چلے کہ یہ تو ہم نے غلط کام کیا. گرو تو جلدی کر جاتے ہیں لیکن زمین سے سارا پانی جو ہے وہ ایک تو پانی ہے, دوسرا یہ الرجی کا جو سلسلہ ہے, اور اس کے کوئی اس طرح کے فوائد نہیں ہیں. جیسے اب آپ جب ہم ایک درخت کی بات کرتے ہیں وہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جس میں چرند پرند بھی ہوتے ہیں, گھونسلے بھی ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں, کہیں پہ شہد کی مکھیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں یہ سفیدے کی بات کر لیں, وہ بہت اچھا پودا ہے, بعض جگہوں پہ اس کے بہت فائدے ہیں, لیکن آپ نے کبھی بھی شاید کوا بھی اس پہ نہیں بیٹھنا پسند کرتا. تو ایسے سلیکشن آف ٹری جو ہے یہ بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے اس حوالے سے. بالکل. ڈاکٹر اعجاز, ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں اویئرنیس تو کریٹ کی جا رہی ہے بلکہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اب چائنا کے تعاون سے جنکاؤ ٹیکنالوجی کو بھی انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. اس طرح کی ٹیکنالوجی, اس طرح کے پودے, اس طرح کی چیزیں تاکہ جو ہماری نہریں ہیں انٹیکٹ رہیں, ان پر کام کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ فلڈز آتے ہیں تو تب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تیز دھوپ نہیں آتے تب بھی پریشان ہیں. اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سائنٹیفک جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک نالج جو ہے اس پہ ہم اس طرح بھی ہمارا دار و مدار نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. اب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پریسیجن ایگریکلچر کی, بات کر رہے ہیں اسمارٹ ایگریکلچر کی. جب آپ کو ایک پودے کو جس وقت پانی کی ضرورت ہے اس وقت پانی دیں. یہ نہیں کہ میری اگر آج باری ہے تو میں نے پانی لگانا ہی لگانا ہے چاہے مجھے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو یہ روایت ہے نا یہ بہت نقصان دہ ہے, فصل کے لیے بھی نقصان دہ ہے, اور ویسے ہی جو ہم ویسے ہی واٹر سٹریس کنٹری ہیں, پانی ہمارے پاس بہت نہ ہونے کے برابر ہے, پر کیپیٹا جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہم کہیں نیچے آ گئے ہیں. تو ہم پانی کو بعض اوقات اس طرح ضائع کرتے ہیں. رائس کراپ ہے, رائس جو ہے وہ اس میں پانی کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے, اور وہ پتہ نہیں کتنا جوڈیشل ہوتا ہے کہ کیا واقعی اس فصل کو اس کی ضرورت ہے اس وقت یا نہیں. تو وہ ایک جو روایت چلی آ رہی ہے بس اس کے حساب سے ہم جو ہے نا وہ کریں. 1 سے 1.5 فٹ پانی کھڑا رہنا چاہیے فصل میں. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ پانی ڈرین آؤٹ کر کے وہ باہر پھینکتے ہیں جو کہ ایک علیحدہ مسئلہ بن جاتا ہے. واٹر لاگنگ کا ہمارے ہاں جو ہے وہ مسئلہ اسی حوالے سے پھر بیچ میں جو آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پریسیجن ایگریکلچر اور جو اسمارٹ ایگریکلچر ہے اس کی ضرورت ہے. آپ کو کون سی کراپ کب لگانی ہے, اگر ڈراؤٹ کنڈیشن ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے. ہمارے پڑوس میں جو ہے رائس جو ہے سالٹ جو واٹر ہے اس سے جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں رائس کی کراپ. کچھ ایسے ہیں جو کہ وہ ڈرائی رائس جو ہے اس کی کراپ وہ لے رہے ہیں. تو ہمیں ایکچولی چائنا از سپورٹنگ اے لاٹ, لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر عمل تو ہم نہیں کرنا ہے. ہم کس حد تک اس کو عمل کر رہے ہیں, کس حد تک اس ٹیکنالوجی کو اس نالج کو ٹرانسفر ہو رہی ہے, وہ ایک کویسچن مارک. اور ایون یہ ہمارا ٹریڈیشنل تھا نا, رضوان نے بھی 2-3 دفعہ یہ ایشو بھی اٹھایا کہ جو نہروں کے سائڈ پہ جو ہے درخت لگائے جاتے تھے, تو یہ ہمارا ٹریڈیشنل سیٹ اپ تھا سارا. درخت لگائے جاتے تھے, اس کے ساتھ نلکے لگائے جاتے تھے. جو مسافر ہوتے تھے جو وہاں سے گزر کے جاتے تھے اور وہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پیتے تھے. اور جو وہ درخت ہوتے تھے وہ یا کیکر ہے یا شیشم ہے, اس پہ آپ کو بہت سارے پرندے بھی نظر آتے ہیں. پھر یہ کہ وہ استعمال اس کا ہوتا تھا اور اس کی ہارویسٹنگ لکڑی اور سایہ دار درخت, اور پھر اس کا زمین میں جڑیں مضبوط کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں بھی ریسرچ ہو رہی ہے چاولوں کے حوالے سے بھی, گندم کے حوالے سے بھی, اور اس حوالے سے بھی اپنے ایک پروگرام کیا تھا کہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اور ہم ایڈوانس کم سے کم پانی استعمال. اب یہ تو ہو گئے سارے کے سارے ایکسٹرنل فیکٹرز, اب ایک ہے انٹرنل فیکٹر, ہمارا رویہ. اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں جی, یہ اس کے لیے یہ جو آپ جس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں یہ دن رات کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عجیب سی عادت ہے ہماری. ہم جا رہے ہیں نا, پیدل کہیں جا رہے ہیں اور درخت یا پودا کوئی نظر آیا, ہم اس کو پکڑیں گے, یوں کر کے سارے پتے توڑ دیں گے اور وہ جو ہے نا سائڈ پہ پھینک دیں گے.
اچھا یہ سم ہاؤ یہ مطلب ہے وہ ایک ہوتی ہے نا کہ ہماری گھٹی میں یہ شامل ہو گیا ہے کہ بس ہم نے جو ہے تقریب کاری کرنی ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو چاہے بڑے پیمانے پہ ہو. اس کے لیے تو بیسیکلی یہ دیکھیں اسلام، ہم ریلیجن کی بات کریں، کہیں پہ بھی ہم جائیں، کوئی بھی تہذیب یہ جو ہے کبھی بھی ہمیں سبق نہیں دیتی کہ جی اب درخت جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچائے. جی ایگزیکٹلی. تو یہ جب تک تبلیغ جو ہے آپ کو وہ بار بار، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نماز جو ہے وہ فرض ہے، لیکن 5 وقت جو ہے اس جو اذان کی آواز ہے وہ انفورس کرنے کے لیے ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے. تو یہی کام ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی انوائرمنٹ کے جو بھی ایشوز ہیں، چاہے وہ پانی سے ریلیٹڈ ہوں، پانی کو ہم گندا کر رہے ہیں، ہم اس کو پلوٹ کر رہے ہیں، ہم اس میں ہر کچھ پھینک رہے ہیں، چاہے وہ کوڑا ہم جو گھروں کے باہر پھینک رہے ہیں، چاہے ہم وہ پودوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جب تک ہم یہ اس کی ذمہ داری خود نہیں لیتے نا، اس وقت تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ادارے ہیں، حکومت ہے وہ کرے گی. اس وقت تک جب ہم اون نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم یہ مسئلے جو ہیں وہ ان پہ ذکر کرتے رہیں گے اور روتے رہیں گے. بالکل، اور اون کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہمیں خود اس کے لیے کام کرنا ہے. بالکل. سو ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیں گے ہمارے ویورز کے لیے؟ بیسیکلی یہی کہ جی اگر جو ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جی اس کو ذمہ داری سمجھیں. میں اپنی ذمہ داری اگر یہ سمجھوں کہ میں نے اگر کوڑا صحیح طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے، میں نے جو پانی ہے اس کو اس طرح ضائع نہیں کرنا کہ وہ جو ہے کل میرے لیے مسئلہ ہو، میری بچوں کے لیے مسئلہ ہو، میری جنریشنز جو ہیں جانے والی ان کے لیے جو ہے وہ مسئلہ ہو. اسی طرح جو پلانٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کنٹریبیوٹ کریں پازیٹیولی، چاہے وہ ایک قطرہ ہی آپ بچائیں. کنٹریبیوشن ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب، مہربانی. آپ اسٹوڈیوز میں رہے. اور مانور صاحب یہ ہے کہ جو ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں. ہمارا ایک درخت لگایا، آج سے 6 مہینے بعد، سال بعد شاید وہ تھوڑا سا تناور درخت بنے، لیکن اس دوران ہم کیا کریں؟ اس دوران جو آج ہم کر سکتے ہیں، ابھی کر سکتے ہیں، وہ پلاسٹک کے استعمال سے انکار کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں. جو بارش کا پانی جمع ہوتا ہے ہم اس کو چھان کے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بہت سستا طریقہ کار بھی ہے. اور خاص طور پہ جو ہم ٹینکرز کو پیسے دیتے ہیں، جتنا ہم ایک وقت میں ٹینکر منگوا لیتے ہیں، اس میں ہی آپ کا اتنا ہی کپڑا اور پائپ لگے گا، اور آپ کا جو بارش کا پانی ہے وہ بھی آپ محفوظ کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں، اپنے گھر میں کچن گارڈن بنائیں، اپنے ارد گرد پودے لگائیں، اور وہ پودے لگائیں جو زمین کے لیے، اس انوائرمنٹ کے لیے سوٹیبل ہوں، تاکہ آپ کی انوائرمنٹ کلین رہے، گرین رہے، آپ کا ملک محفوظ رہے، اور یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس سے آپ نپٹ سکیں. اور آپ بھی تازہ دم رہیں. بالکل جناب، تازہ دم رہے. اور تازہ دم جو تھے آج ہم بھی تھے، اور آپ کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. تو اب پروگرام کا وقت ہو گیا ختم. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.